Hello everyone. Welcome to the Pack Info channel. Before we get started, make sure to like and share this video, smash the subscribe button and click the notification bell. Today the Finance Minister of Pakistan presented the annual federal budget for the year 2021 to 2022. Let's see what experts are saying about the budget. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पीटीआई हुकूमत यानी इमरान खान हुकूमत का तीसरा वफाकी बजट आज पेश हो गया। बजट 2021-2022 जनाब शौकत तरीन ने अपनी वजारत ख़जाना की दूसरी मुद्दत के दौरान पेश किया। ये उनका पहला बजट है अपनी दूसरी टर्म का एज फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत इम्पॉर्टेंट बजट है क्योंकि दो बजट हैं जो कि पीटीआई की हुकूमत को देने हैं इलेक्शन 2023 से पहले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2023 के इलेक्शन में फाइटिंग चांस हो उसके पास और वो भरपूर अंदाज में पिच कर सकती हो इलेक्शन जीतने के लिए। ज़रूरी है कि ये बजट भी भरपूर तरीके से कामयाब हो और उसके बाद आइंदा बजट भी हो। मेक और ब्रेक बजट है इमरान खान के लिए और पीटीआई की हुकूमत की साख के लिए और ख़ास तौर पे बहरहाल पाकिस्तान के अवाम के लिए। जनाब शौकत तरीन ने आज ये बजट पेश किया और रिवायती अपोजिशन का शोर और इस हवाले से जो हमेशा एक रिवायत रही है पाकिस्तान में वो अपनी जगह बरकरार था, लेकिन उस शोर में इस बजट के बड़े कलीदी जो नुकात थे वो हम आपके सामने रखते हैं। ग्रोस रेवेन्यू का तखमीना 7,909 अरब रुपए है। एफबीआर हासिल में 24% के इजाफे के साथ 5,829 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की 22% तक बढ़ने की तवक्को है। वफाकी टैक्सों में सूबे का हिस्सा गुज़श्ता साल 2,704 अरब रुपए से बढ़कर 3,411 अरब रुपए रहेगा। सूबे की ट्रांसफर करने के बाद नेट वफाकी हासिल का तखमीना 4,497 अरब रुपए है। वफाकी अखराजात 8,497 अरब रुपए हैं। साल रवां 21-22 का मजमूई बजट खसारा 6.3% रहने की। अगर सबसे अहम हदफ यह है कि मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार यानी हमारी GDP में इजाफा हो। शौकत तरीन साहब का मुसलसल कहना यह है कि हमने पहले भी सरप्राइज़ किया, यानी कि इस हुकूमत ने जब 3.8% की GDP ग्रोथ हमने देखी है, उन्होंने कहा कि आइंदा साल 5 बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ेगी। वो कैसे, आज की बजट की तकरीर में ये नुकात शामिल थे। बजट 2021-22 में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का हसूल हमारा महवर हो गया है। अगले साल के लिए हमने माशी तरक्की का हदफ 4.8 रखा है। मुझे उम्मीद है कि जो हम बजट में इक़दाम कर रहे हैं ये इससे भी ज़्यादा होगा। हम अगले 2-3 सालों में कम से कम 6 से 7% ग्रोथ यकीनी बनाना चाहते हैं। हम फौरी तौर पे अब इस बजट की तज्ज़िया हासिल करते हैं, इसको एग्ज़ामिन करते हैं। पूरा प्रोग्राम हमने मुख्तस किया है। प्रोग्राम में आगे वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन भी हमारे साथ होंगे, मगर इसकी इब्तिदा के लिए मैं इसका एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रली अपोजिशन के पर्सपेक्टिव से जायज़ा लेना चाहता हूँ, जिसके लिए ख़ास तौर पे हमने दावत दी है साबिक़ वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुमताज़ रहनुमा और बड़े कलीदी माहिर मैशियत जनाब डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब असद अली शाह, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हैं और टैक्स और ऑडिट उमूर के मुस्तनद माहिर हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ आप करें इस बजट के प्रोग्राम के हवाले से। अपेरेंटली पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों के लिए यकीनन ये इत्मीनान की बात है कि एहसास प्रोग्राम में इस हुकूमत ने मज़ीद 100 अरब बढ़ा दिए, जो कि यकीनन बहुत कामयाब प्रोग्राम है। गरीब को उसके घर पे कैश मिलता है। कोविड है हमारी सिचुएशन, उसके लिए भी हमने इस बजट में 100 अरब रखे हैं। इसके अलावा जो है वो फेडरल मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। IT सेक्टर को फिर 0 रेटेड कर दिया गया है। जो अब तक रिस्पांस मिला है वो एक मजमूई तौर पे सेटिस्फेक्शन का रिस्पांस है, उसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी काफ़ी मौजूद है। जनरली हम देखें तो बड़ा अच्छा रिस्पांस है, मगर आप फरमाइए, आप क्या कहेंगे? शुक्रिया कामरान भाई। जो बिजनेसमैनों से मेरी बात हुई है तो उनका भी ये ख्याल है कि पिछले जो PCI के जो 2 बजट थे, हफीज़ शेख ने दिया और उससे पहले जो असद उमर ने भी तकरीबन सितंबर में जो बजट दिया था, उससे ये बेहतर बजट है। तो ये आई थिंक ये एक जनरल कंसेंसस है जिन आम लोगों से मैंने बात करी है। जो एक आध तखमीना इसमें 5829 अरब रुपए का टैक्स का,
تو وہ پی ٹی آئی کی ایک روایت ہو گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹارگٹ دیتے ہیں اور اتنا کر نہیں سکتے. آپ کو یاد ہے شبر زیدی نے بھی 5500 ارب روپے کہے تھے اور پھر ہم 3900 ارب روپے پہ پہنچے. یہ بھی دیکھیں 24% انکریز بول رہے ہیں شوکت ترین صاحب ٹیکس میں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 8% انفلیشن ہوگا اور 4.8 چلیں 5% کہہ لیتے ہیں گروتھ ہوگی, تو یہ 13 ہوتے ہیں. اگلے 11% کہاں سے آئیں گے یہ انہوں نے نہیں بتایا, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی ٹیکس نہیں بڑھایا. تو یا منی بجٹ لے کے آئیں گے یا یہ 13% جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ ہو سکے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ 5200-5300 ارب روپے تک تو پہنچ جائیں گے اگلے سال, لیکن اس کے اوپر لے کے جانا جو ہے وہ مشکل ہوگا. اگر یہ بات اگر میری صحیح نکلتی ہے کہ 500-600 ارب روپے ٹیکس میں کم جمع کریں گے, لہٰذا جو 7-7.25% کی یہ بات کر رہے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ کی فیڈرل گورنمنٹ کے 39-38 بلین روپیز, وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 4600-4700 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہو جائے گا. اور اگر کرنٹ ایکسپینڈیچرز تھوڑے سے زیادہ ہوئے تو پہلی مرتبہ پاکستان میں ہم 5000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کریں گے. اللہ نہ کرے کہ وہاں تک پہنچیں, لیکن یہ ٹیکس کی جو ان کی وہ ہے وہ ان ریئلسٹک لگتی ہے. چلے یہ دوسری بات میں کروں گا. جی مفتاح بھائی میں آپ کے پاس آتا ہوں واپس, کیونکہ کتنا ان ریئلسٹک ہے اسد علی شاہ صاحب, کیونکہ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ اس کے لیے میں نے ان کا کہہ رہی ہے کہ اس میں ہم پوائنٹ آف سیل بڑھائیں گے, اس میں ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لا رہے ہیں, اس میں ہم اور درجنوں چیزیں انہوں نے جو آج اعلان کی ہیں وہ سامنے رکھی ہے. لیکن بہرحال آپ کو اس ٹارگٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل چیلنجنگ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیلنجنگ ہے. اور اگر ہسٹری کے حساب سے دیکھیں تو ہسٹوریکلی اس طرح کی ٹارگٹس اچیو نہیں ہوتے ہیں. لیکن جو انیوژل یا ڈفرینٹ چیز یہ کر رہے ہیں, جو کہ مفتاح بھی جب تھے اس وقت بھی یہ اپروچ ہوتا تھا کہ گروتھ کے ساتھ جو ہے چانسز زیادہ ہیں آپ کے ٹارگٹ بہتر کرنے کی. اور کچھ جو یہ پلان کر رہے ہیں کہ آئی تھنک کریٹنگ ٹرسٹ امنگسٹ ٹیکس پیئرس, کہ یونیورسل سیلف اسیسمنٹ کو اور زیادہ اس کو سیلف اسیسمنٹ کریں گے, تھرڈ پارٹی آڈٹس لائیں گے, ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ ہے بڑا چیلنجنگ اور اس کے لیے لوگ چاہیے ہوں گے, کچھ ریسٹرکچرنگ بھی کرنی ہوگی. صرف یہ آٹومیشن اور ٹیکنالوجی کی بات تو 10-15 سال سے سب کر رہے ہیں. وہ ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ٹیم چاہیے, جو گورننس چاہیے, وہ اگر ہوگی تو یہ اچیو ہو سکتا ہے, اچیویبل ہے. صاحب جیسے کہ اسد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بہرحال ایک تو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے اور پھر یہ ہوگا اسی وقت جب کہ ایک گروتھ آئے گی اکانومی میں, بزنس میں, اور اس مجموعی گروتھ سے, اس انجن سے ظاہر ہے کہ پھر آپ کے ریونیوز بڑھ سکتے ہیں, آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ سکتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو اس کا انگریڈینٹ ہے, جو اس کا فارمولا ہے, جو اس کی ریسیپی ہے, یہ اس کو جنم دیکھیے کامران بھائی, یہ چیز جو ہے نا اسد صاحب نے جو بات بھی کری ہے سیلف اسیسمنٹ کی, وہ اچھی اسیسمنٹ ہے, اچھی اسکیم ہے میرے خیال سے, اور اس سے آگے والے فیوچر ایئرز میں ریونیو بڑھ جائے گا. لیکن آپ اس سال اگر آپ ٹریک اینڈ ٹریس ڈال رہے ہیں اور اسی سال آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں 24% ریونیو بڑھا لوں بغیر کسی میجر کو لیے ہوئے, تو وہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر مینوفیکچرنگ پاکستان میں بڑھ جاتی ہے, اگر انڈسٹریل ایکٹیویٹی بڑھتی ہے, تو کیونکہ انڈسٹریلائزیشن سے آپ کی ٹیکس گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ ٹیکس دیتا ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر, سروس سیکٹر. تو اگر یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو اس سے ٹیکس بڑھ جائے گا. اس میں تو کوئی بحث نہیں کہ گروتھ اگر ہوگی تو اس سے ٹیکس بڑھے گا, اور اسی طریقے سے ہم کو ٹیکس بڑھانا چاہیے, نہ کہ آپ ایکسیسو ٹیکسز ڈال دیں اور گروتھ کو روک دیں اس امید میں کہ میں ٹیکس لے لوں گا تو پھر ٹیکس بھی نہیں آتا ہے, گروتھ بھی نہیں آتی ہے. تو یہ اپروچ تو بہتر ہے کہ آپ گروتھ کی کوشش کریں اور ٹیکس بڑھ جائے. لیکن سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 5200-5300 ارب روپے کے اوپر بہت مشکل لگتا ہے مجھے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ایک جو ایک مزید گروتھ کے اندر جس نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, یہ جو ہماری ٹرف کی فنڈنگز ہیں, یہ تو ابھی بالکل شروع ہوا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں پائپ لائن میں ہیں, اس میں بہت بڑی مشینریز جو ہیں وہ امپورٹ ہونی ہیں, اس پہ ریونیو ہوگا, اور پھر جب یہ رول آؤٹ ہوں گی یہ ساری چیزیں, تو یہ جو ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جس کے بڑے اچھے نمبرز ابھی آئے, ایسا تو نہیں ہے, یہ بالکل فینٹیسی تو نہیں لگ رہی مفتاح صاحب؟ کامران بھائی دیکھیں, میں سچ مچ تنقید برائے تنقید نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن تھوڑی سی ریئلسٹک یہ چیزیں ہو کے سوچنی پڑیں گی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بالکل بڑی ہے اس سال, لیکن پچھلے سال اتنی نیچے ہو گئی تھی کہ اب جو بڑی ہے وہ 18 کے برابر چل رہی ہے. آپ کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 17 سے 15% ہو گیا ہے. ٹرف نہیں ہوتا تو اور بھی برا حال ہوتا, لیکن پورا ٹرف جو ہے وہ $3 بلین کا ہے, پاکستان میں $45 بلین کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ٹرف سے بالکل فائدہ ہوگا آپ کا. اس سے پھر ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوگا کہ آپ کا امپورٹ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہوگا, اور آلریڈی آپ نے دیکھا
دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 مہینوں سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $2.5 بلین ہو رہا ہے. آپ کا امپورٹ $5 بلین کے قریب ہو گیا, جو امپورٹ ہمارے زمانے میں ہوتا تھا جو کہ پرابلمٹک تھا, لیکن اس وقت 5.5% گروتھ کی, تو گروتھ بھی 4 کے نیچے ہے. تو دیر آر ایشوز دیر, بٹ یہ آپ کی بات درست ہے کہ ٹرف سے انڈسٹریل ایکٹیویٹی بڑھے گی, اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. فینٹیسی تو نہیں ہے نا اسد صاحب, اور آپ کے نزدیک وہ انجن جو واقعی یہ ڈیلیور کر سکتا ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو انہوں نے اوور آل باتیں کی ہیں گروتھ کے تھرو, اور کوئی ٹیکس بڑھائے نہیں ہیں, ود ہولڈنگ ٹیکسز بھی کم کی ہیں, اسٹاک مارکیٹ پہ بھی تھوڑا سا ریڈیوس کیا ہے, اوور آل اس سچویشن میں تھوڑی سی اگریسو پلاننگ ضرور کی ہے. آئی ٹی کو زیرو نیٹ کر دیا, بڑا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے. ٹیکنالوجی کو بھی اور پروموٹ کر رہے ہیں, اور کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ جو مفتاح صاحب کہہ رہے تھے, یہ 2 رسکس لگ رہے ہیں اس میں, کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ امپورٹ اوور شوٹ ہو جائے, ایک اس کا رسک ہے. اگر تو یہ ایکسپورٹ کو اور انسینٹیوائز کریں, کیونکہ یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ ایکسپورٹ کو اور مطلب اس میں ترین صاحب کافی بجٹ سے پہلے کافی ایکسپورٹ کی باتیں کر رہے تھے, لیکن اس بجٹ میں جو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ 26-27 بلین ڈالر کی کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایکسپورٹ کو اور انسینٹیوائز کرنا چاہیے. دیکھیں, یہ بجٹ جو ہے نا, ابھی IMF سے ابھی پروسیس گزرنا ہے. اگر یہ بجٹ اسی طریقے سے گزر جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں جو براڈلی ان کے پروپوزلز ہیں, تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو گروتھ یہ ایم کر رہے ہیں اراؤنڈ 5%, وہ اس لیے پاسبل ہے کہ پوری دنیا میں کووڈ کے بعد جو ہے ایک وی شیپ گروتھ آئے گی, تو اس کا بھی امپیکٹ آئے گا. آپ نے اسد صاحب جو بات کی ہے IMF کی, وہ ہم مفتاح صاحب سے پوچھتے ہیں, ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے, مگر ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا ہے, واپس آئیں گے. یہ دونوں ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, بجٹ کو ایگزامن کر رہے ہیں. PTI حکومت کا تیسرا بجٹ 2021-2022 جناب شوکت ترین کا پہلا بجٹ اس حکومت میں, اور میک اور بریک بجٹ کہ 2023 تک پاکستان میں مجموعی قومی پیداوار کی وہ کیفیت ہو کہ پاکستان تحریک انصاف بھرپور کانفیڈنس سے الیکشن میں داخل ہو سکے, اور یہ 2 سال جو ہوں گے اس کے لیے بڑے اہم ہوں گے. مفتاح اسماعیل صاحب, یہ بتائیے گا, آپ کا اپنا بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے. اب ہم جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں, گروتھ ہوگی تو نون لیگ کو بھی فائدہ ہوگا, PTI کو بھی فائدہ ہوگا, پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ ہوگا, پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا, ہم ترقی کریں گے, سب کو فائدہ ہوگا. اب یہ ہم اس وقت کر رہے ہیں جو کہ ہم IMF کے پروگرام میں کیوں ہیں, یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. اب ہم کیسے ہم کوشش کریں, اس کے لیے آپ کے خیال میں کیا حکمت عملی حکومت کی ہونی چاہیے کہ ہم IMF کو بھی کا پروگرام بھی چلتا رہے, اور یہ ہمارے گروتھ کے ٹارگٹ بھی اچیو ہو جائیں؟ ظاہر ہے حکومت کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ کی کیا اس میں مشورہ ہے؟ سر دیکھیں, اب تو شوکت بھائی نے تو کچھ اور ہی بات کر دی تھی کہ IMF کو ہم کس طرح امریکہ کے تھرو کنونس کر رہے ہیں, ادھر تو میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ آپ کو آپ کے یہاں ملک میں 18 لاکھ لوگ ہر سال نئے لیبر مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں, یعنی کہ 18 لاکھ بچوں کو آپ کو نوکریاں دینی ہر سال. اس کے لیے آپ کو کم از کم 5.5-6% گروتھ کرنی ہوگی, ورنہ یہ نئی نوکریاں ہوں گی تو آپ کی ان ایمپلائمنٹ بڑھتی رہے گی. شوکت صاحب خود کہہ رہے تھے کہ کووڈ کے جو دوران یہ پچھلے 2 سال میں 30 لاکھ امپلائمنٹ کم ہو گئی ہے, 5 کروڑ 60 لاکھ سے 5 کروڑ 30 لاکھ امپلائمنٹ ٹوٹل ہے پاکستان میں. اور اگر آپ ہر سال 18 لاکھ لوگ جو آتے ہیں تو کم از کم 50 لاکھ لوگوں کی نوکری چلے گئی ہے. 2 کروڑ لوگ حفیظ پاشا صاحب ایسٹیمیٹ کرتے ہیں خط غربت کے نیچے چلے گئے, جس میں 1.5 کروڑ بچہ شامل ہے. تو ان چیزوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بجٹ کے اندر گروتھ بالکل چاہیے, اور گروتھ کرنی چاہیے, اور گروتھ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ میں خوش ہوں کہ کم از کم شوکت بھائی اس کی باتیں تو کر رہے ہیں. حفیظ شیخ صاحب سے تو یہ بات بھی نہیں سنتے تھے ہم, لیکن تھوڑا سا غریب کے لیے انفلیشن, مطلب لنگر خانے کے اوپر خالی تکیہ نہ کریں, آپ تھوڑا غریب کے لیے کم از کم کچھ چیزیں سستی کر دیں. آپ یہ دیکھیں کامران بھائی کہ 25 فروری سے ہر ہفتے سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ 13% بڑھ رہا ہے. فوڈ انفلیشن آج پاکستان میں 15% ہے. ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 27 ملین ٹن ویٹ اگائی ہے, دوسری طرف آٹا روز مہنگا ہو رہا ہے. تو بھائی کدھر جا رہا ہے ویٹ؟ کیا اسمگل ہو کے جا رہا ہے افغانستان, سینٹرل ایشیا؟ اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ اس میں کیا بزدار صاحب کا رول تھا؟ بہت ساری ایسی
چیزیں ہیں اس حکومت کو جو ایڈمنسٹریٹولی بہت زیادہ فیلئر ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے. آپ نے بجلی کی نرخیں مہنگی کرتے رہے ہیں آپ IMF کے کہنے پہ, لیکن آپ نے سرکولر ڈیٹ تو ایک پیسہ کم نہیں کیا, آپ نے بل کلیکشن کم کر دیا, آپ نے TND لاسز بڑھا دیے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نومبر دسمبر کے مہینے میں آپ ڈیزل سے بجلی بنا رہے تھے اور پھر آپ لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے جا کے مہنگی بجلی لگا دی. تو بھائی آپ ڈیزل سے بجلی تو بنانا بند کریں نا, جو 22 روپے یونٹ لگتے ہیں, اور اس کا پھر کم از کم اس کا پھر جرمانہ عوام کو دینا پڑتا ہے کہ آپ بجلی کی نرخیں بناتے ہیں. IMF سے بات کریں, لیکن IMF کو سمجھائیں کہ جب ویسٹرن کنٹریز کے اندر کووڈ آیا تو ہر ویسٹرن کنٹریز نے کوانٹیٹیو ایزنگ کری, ہر جگہ پہ نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ چل رہے ہیں. امریکہ کے اندر ابھی 4 ٹریلین کی اسٹیمولس کی باتیں کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر آپ مطلب 100 ارب روپے اگر احساس پروگرام پہ خرچ کرتے ہیں تو IMF کو آبجیکشن ہو جاتا ہے. بڑی عمدہ بات کی. یہ بتائیے گا کہ اب یہ معیشت عجیب معاملہ ہے, ایک سرا پکڑتے ہیں دوسرا نکل جاتا ہے. اب جیسے کہ اس گورنمنٹ نے ابھی اعلان کیا, بہت ہی ضروری ہے کہ منیمم ویجز جو ہیں وہ بڑھا دی. انہوں نے کہا کہ اس کو 20,000 سے کم نہیں ہو, 20% اضافہ کر دیا ہے. فیڈرل امپلائیز کے لیے 10% اضافہ کر دیا, وہ بھی کرنا ہے. احساس پروگرام میں 100 بلین کر دیا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, خاص طور پہ ہم چلیں یہ مزدوروں کی تنخواہ کو منیمم کر دیا, اس سے ویج اسپائرل تو نہیں ہوگا کہ وہ سیٹ جو ہے وہ پیسے بڑھا دے گا, 20,000 روپے کرے گا, لیکن پھر وصول عوام سے ہی کرے گا اور اس سے انفلیشن بڑھے. ایسا اس کو کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی ان پاپولر بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. میرے خیال میں یہ جو سیلری انکریز جو ہے نا ہر سال کر دیتے ہیں, اور یہ جو مگر سر انفلیشن بھی ہے نا, انفلیشن ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نے انمپلائمنٹ ختم کرنی ہے تو ہمیں انٹرپرینورشپ بڑھانی ہے. انٹرپرینورشپ بڑھانے کے لیے آپ دیکھیں نا, آپ اور انڈیا نے یہ پروگرام کیا ہوا ہے, انہوں نے یہ جو انوویشن اکانومی اور یہ ٹیک اکانومی کی ہوئی ہے, ان کا 2016 سے یہ پروگرام چل رہا ہے. ان کا پورا فوکس ہے کہ ہم نے امپلائرز کو بڑھانا ہے. اگر جب امپلائرز بڑھیں گے تو امپلائمنٹ بھی بڑھے گی. ٹھیک ہے نا, ایک امپلائر جو ہے 100 بندے کو امپلائے کرتا ہے, بڑے ہزار لوگوں کو بھی امپلائے کرتا ہے. فیکچولی کامران صاحب یہ 20,000 والی جو ہے نا, یہ مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا, امپلیمنٹ بھی نہیں ہوتی. یہ نان کمپلائنس ہے. آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں اسکولز کو ہی دیکھ لیں, گورنمنٹ ٹیچرز کی تنخواہ جو ہے وہ 40-50 ہزار روپے ہے, وہ نہیں پڑھاتے, اس کی آپ 10% اور بڑھا رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں ایسے لو کاسٹ سکولز بھی ہیں جو وائلیٹ کر رہے ہیں, کمپلائنس نہیں کر رہے ہیں. 10,000-15,000 روپے پہ وہ ٹیچر بہتر پڑھاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ بڑھاتے ہیں تو اس کو اگر آپ انوائبل کر دیتے ہیں تو نئی امپلائمنٹ نہیں ہوگی. از اٹ ناٹ بیٹر کہ یو امپلائے مور پیپل بٹ یو نو ڈو ناٹ انسسٹ, ہر چیز تو نہیں ہو سکتی نا. تو میرے خیال میں یہ بڑی آرٹیفیشل ہے. یہ جو ہے نا 20,000 جو یہ کر دیتے ہیں, اتنی بڑی بڑھا دی ہے, یہ پریکٹیکل نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھیں نا 5,000 روپے بھی میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ ان امپلائڈ ہیں ان کو آپ 10,000 روپے بھی دے دینا بیچارے. آئی نو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی, ہمیں نہیں آتی کہ 10,000 میں کیسے گزارا ہوتا ہے, لیکن لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ سیاستدان تو آپ کی بات کو نہیں بائی کرے گا نا. مفتاح اسماعیل صاحب آپ بتائیے گا کہ بہرحال حکومت کو یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے اور یہ انسینٹیوائز کرنا ہے. آپ نے بھی اسی قسم کی کوشش کی, لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں. آپ نے انکم ٹیکس جو ہے وہ بڑی حد تک اس کے سلیبس کم کر دیے تھے, لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ سیاست میں اور حکومت میں کرنا پڑتا ہے, لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ابھی یہ بات صحیح ہے مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. کامران بھائی, میں نے جو انکم ٹیکس کے ریٹ کم کرے تھے, اس سے ٹوٹل 80 ارب روپے کا ریونیو کم ہو رہا تھا, اور اس سے بعد جب لوگ انکم خرچ کرتے تو 40 ارب مجھے واپس آ جاتا دوسرے ٹیکس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر کی PTI کے پہلے سال میں بہت بڑی غلطی تھی وہ ٹیکس ریٹ بڑھا کے. 40 ارب روپے اگر آپ ٹیکس کے ریٹ کم کر رہے ہیں, آپ انسینٹیوائز کر رہے تھے لوگوں کو ایمانداری سے ڈکلیئر کرنے کا. پیچھے ہم نے یہ بھی رکھا تھا کہ ہم گاڑی اور گھر نہیں خریدنے دیں گے آپ کو اگر آپ رجسٹر ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے, تو اس سے نیٹ بڑھتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر شوکت ترین کو بھی ٹائم ملے گا اور روم ملے گا تو وہ بھی ایسے اس طرف جائیں گے, اور جانا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ 35% ٹیکس جمع کر سکتے ہیں اور اس کو آپ انفورس کر سکتے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, تھوڑی سی ریئلسٹک بات ہونی چاہیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 35% ٹیکس بھی دیں اور لوگوں کو بولیں کہ آپ 100% کمپلائی کرائیں. تو ریٹس کم ہونے چاہیے. سر میں ایک گزارش اور کر دوں کہ دیکھیں, ون وے آف انکریزنگ ویجز از کے انکریز ایکسپورٹس. آپ نے اور آپ سمیت تمام اینکروں نے جو یہ اور ایکسپرٹس تھے جو کہ یہ سمجھتے تھے, ہم کو بڑا ڈانٹتے تھے کہ مسلم لیگ نون والے ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے. سر ہمارے آخری سال میں 24.8 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ ہوا تھا,
یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں. اس سال بڑی مشکل سے حکومت 25,000 پہ پہنچے گی, 25 ارب پہ پہنچے گی. پہلے سال, دوسرے سال اور تیسرے سال, تینوں سال انہوں نے ہمارے آخری سال سے کم ایکسپورٹ کیا ہے 35% ڈی ویلیو کرنے کے بعد. ہم نے 5 ایکسپورٹ انڈسٹریز کو ایگزمپٹ کرا ہوا تھا سیل ٹیکس سے, وہ انہوں نے ایگزمپشن ختم کر دیا. اگر وہ ایگزمپشن یہ واپس ڈال دیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تھوڑی سی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ جناب اسد علی شاہ. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, ہمارا بجٹ کے حوالے سے خصوصی پروگرام جاری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے. اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے وفاقی وزیر خزانہ اور ریونیو جناب شوکت ترین. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. وفاقی بجٹ 2021-2022 ہمارا خصوصی پروگرام, اور جو آج بجٹ سامنے آیا ہے یقیناً ایک بہت ہی مقبول بجٹ ہے. جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں, اس کا حجم تقریباً 8,487 ارب روپے ہے. خسارہ 3,990 ارب روپے ہوگا آخر میں, اور آئندہ سال یہ تقریباً 6.3% ہوگا. ٹیکس آمدن میں 24% اضافہ تجویز کیا گیا ہے, اور ریکارڈ 5,829 ارب روپے کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے. متعدد بہترین اقدامات ہیں جن کا ذکر مسلسل ہو رہا ہے, مگر اب اس بجٹ پر اور اس آج کی بہت اہم بجٹ تقریر پر اور اس میں جو تجاویز سامنے آئی ہیں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے خزانہ اور ریونیو جناب شوکت ترین. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب. بڑا امپورٹنٹ بجٹ اور بہت ہی اس کے امپورٹنٹ امپلیکیشنز ہیں. یہ فرما دیجئے گا کہ کیونکہ پہلا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جس پر کہ ہماری یہ بنیاد کھڑی ہوگی, ہم 5,800 ارب روپے کا ریونیو کیسے جمع کریں گے, کیونکہ اب ہم فلسفے کی تو بات نہیں کر رہے, اب تو آپ نے 2+2 کیا ہوگا کہ ایسے 5,800 ارب ہوں گے. کامران بھائی شکریہ. دیکھیں جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ فلسفی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو میں تو وہیں سے تھوڑا سا شروع کروں. ہم نے اس وقت جو اسٹیبلائزیشن پرائم منسٹر عمران خان نے جو ڈائریکشنز دیں, جو ایکشن لیے, وہ اسٹیبلائزیشن کافی حد تک ہم نے کر لی ہے. اور اس وقت جو ہے ہمیں گروتھ چاہیے, اور گروتھ کیا چاہیے, انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ چاہیے اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم. اب سسٹینیبل گروتھ جو ہے اس کو تو ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا, کہ اس کے بیچ میں لوازمات جو ہیں, ہماری ایکسپورٹس نے بڑھنا ہوگا, ہماری جو سیونگ ریٹ, انویسٹمنٹ جو ریٹس ہیں ان کو بڑھنا ہوگا اوور اے پیریڈ آف ٹائم, تو پھر سسٹینیبل ہوگی. لیکن انکلوسیو اور گروتھ جو ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے. تو اس کے لیے پہلی جو اس میں ایک قسم سے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہوگی کہ ریونیو ہم کس طرح بڑھائیں گے. جب تک ہم ریونیو نہیں بڑھائیں گے تو خرچہ کیسے کریں گے. تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ایف بی آر کے جو ریونیوز ہیں اور باقی ریونیوز ہیں وہ ایک قسم سے بہت ہی امپورٹنس لے رہے ہیں, اور میں اس پہ بہت توجہ دے رہا ہوں. ابھی اگر آپ انفلیشن لے لیں اور جو ہم نے 5% کی گروتھ کی بات کی ہے تو 13% تو وہی ہو جاتا ہے. اب ہم اگر اس کو 22-24% کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ 7-8%, 10% کیسے آئے گا. تو اس کے بیچ میں وہ ٹوٹل جو ہے وہ 508 ارب روپیہ ہے. اس میں 264 تو پالیسی کے ڈیسیژنز ہیں, وچ میں ہم نے جو بھی اسٹیپس لے رہے ہیں, جس میں ٹیکس جو ہے کچھ لوگ جگہوں سے ایگزمپشن نکال دیے ہیں, کچھ جگہوں پہ ہم نے تھوڑا ٹیکس لگایا ہے. تو وہ کرا کے وہ تقریباً 264 ارب روپے بنتا ہے. باقی 240 ارب روپے رہ گیا, وہ انفورسمنٹ میں ہم کریں گے. اور آپ نے دیکھا پچھلی دفعہ 3,12,000 صرف نئے ٹیکس پیئر ہم نے لے کے آئے, انہوں نے کوئی تقریباً 54 ارب روپیہ ہمیں دیا. اور اس کو ہم اگر 1 ملین پہ لے کے چلے جاتے ہیں جو کنزرویٹو ہے, کیونکہ اس دفعہ ہم نے ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ہم لوگوں نے وہ انٹرونشن کریں گے, اپنے ایف بی آر میں ایک سیل بنائیں گے, وہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے جو اس وقت ڈیٹا اکٹھا ہو چکا ہے ایف بی آر میں اور بہت اچھا ڈیٹا ہے, تو اس کے اوپر جاتے ہوئے ہم لوگوں نے ملین تو میرے خیال میں ایک کنزرویٹو نمبر ہے, تو 3 گنا اگر ہم کرتے ہیں تو 150 بلین جو ہے وہ تو ادھر سے ہی آ جائے گا. لیکن میں کہتا ہوں چلے 150 نہیں آتا 100 آ جاتا ہے,
پھر ہم نے پی او ایس مشینز وغیرہ جو لگائی ہیں، اس کے اوپر ہم نے اس دفعہ بھی جو صرف 10,000 کے اوپر ہمیں بہت پذیرائی ہوئی، تو اب جو ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں 2 سال میں 5 لاکھ پہ، اور وہ تو آپ دیکھیں گے اس سے تو بہت ہی پیسے آئیں گے. ہم نے بڑا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ڈالا ہوا ہے اس بجٹ میں، 30 بلین کے 35 بلین کا ڈالا ہوا. میرے خیال میں تو 100-150 یہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، اس کے بعد ٹریک اینڈ ٹریس یہ آ رہا ہے، اور باقی جو ہم لوگ یہ کر رہے ہیں اس میں کسٹمز وغیرہ کے بیچ میں، تو ایکشنز لے رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی جو گڈز آ رہی ہیں اسمگلڈ گڈز وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں ملائی جائیں تو 500 ارب تو میرے نزدیک جو ہے وہ تو اٹس اے سلیم ڈنک. تو ٹھیک ہے، میں نے ان کو ٹارگٹ جو ہے ترین صاحب 5,800 سے زیادہ کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر یہ فرمائیے گا کہ یہی انجن ہوگا جو کہ ہمیں 5% گروتھ تک لے جائے گا، یا اس کو بھی کراس کرائے گا، یہ وہ جو خاکہ ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ہم نے ریونیوز دے دیے، وہی میں کہہ رہا ہوں، جس سے جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. جی بالکل یہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن ہم نے ایک انجن ایک اور کریٹ کرنے والے ہیں جو کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ غریب آدمی تک جا کے کریڈٹ پہنچائیں گے. یہ وہ کریڈٹ ہے جو کہ اس وقت جو ہے بینکوں کے پاس پڑا ہوا ہے، اور وہ گورنمنٹ کے پیپر میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے. ہم ان کو کہہ رہے ہیں تم ہول سیلنگ کرو اور ریٹیلنگ کریں گے کریڈٹ کی. جو یہ این جی اوز ہیں مائکرو فنانس اور مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز کریں گے. یہ کسی نے سوچا ہی نہیں آج تک، یہ کسی نے یہ پتہ ہی نہیں کیا کہ بھائی یہ بینکس کیوں نہیں پیسے دیتے یہ چھوٹے لوگوں کو، کیونکہ ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے. تو یہ ہم نے سوچا ہے، اور میں کہتا ہوں اس میں میں پورا کریڈٹ دیتا ہوں پرائم منسٹر کو کہ وہ اس چیز کے پیچھے لگے رہے میرے ساتھ، کہ کسی طریقے غریب کو ہم نے مدد کرنی ہے. اور ہم سوچ کے اس پہ پہنچے، اور یہ اب تو اس طرح لگتا ہے کہ یار یہ تو کمال ہے، یہ ہم نے سوچا کیوں نہیں. تو اس کے اوپر اگر ہم نے 400-500-600 بلین روپیہ دے دیا گراس روٹ لیول پہ. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میں نے جو اخوت کے وہ دیکھے ہیں، جو ان کا جو ایکسپیرینس ہے، تو کسان کو صرف 70,000 وہ دیتے ہیں ہر فصل کا، اور وہ 2 دفعہ اس کو گھماتے ہیں، اس کا مطلب 1,40,000 سال کا. اس کسان نے کہا سر 4 سال میں مجھے اب نوبت ہی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کریڈٹ کی، میری فصلیں جو ہیں 40% ایوری ایئر اس میں گروتھ ہو رہی ہے، کیونکہ اس کو پیسے مل جاتے ہیں وقت پہ، اس کو آڑتی سے نہیں لینے. تو ہم جب اس کو 1.5 لاکھ روپیہ فصل کا دیں گے تو ہم تو 12.5 ایکڑ تک جائیں گے. تو ادھر آپ دیکھیں ایگریکلچر میں گروتھ ہوگی. پھر وہ کاروبار کے لیے جو ہم پیسے دیں گے وہ کاروبار کرے گا، مطلب جو اربن وہ میں جو خاندان والا. اور جب گھروں کے بیچ میں ہم یہ ہر اس میں ہاؤس ہولڈ میں گھر دیں گے، اس کی ایکٹیویٹی، تو ایک تو گراس روٹ پہ یہ ایکٹیویٹی پہلے نہیں ہو رہی. آپ احساس پروگرام میں مزید کوئی 100-125 ارب دے رہے ہیں، آپ سیلریز میں 10% بڑھا رہے ہیں گورنمنٹ کی. آپ پہلے تو یہ بتائیے اس کو کہاں سے فائنینس کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ پہلا والا تو میں نے آپ کو بتا دیا، بینک کریں گے، اس کے صرف سبسڈیز ہم دیں گے. یہاں احساس پروگرام جو ہے، احساس پروگرام کے بیچ میں بھی ہم ریشنلائزیشن اس طرح کریں گے کہ اگر احساس پروگرام کا ایک مطلب ایک حصہ جو لوگوں کو انٹرسٹ فری لون دے رہا ہے وہ تو ہم بھی دے رہے ہیں، پھر تو وہ جو ہے ڈپلیکیشن وہاں نہیں ہوگی، وہاں سے پیسے کچھ بچیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ سیلری انکریزز جو ہیں وہ 10% ہے کامران بھائی، کچھ زیادہ نہیں ہے. وہ ہمارے جو ہمیں جو ہٹ ہوگا وہ لیس دین 100 بلین ہوگا، اور وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ ہم اپنے اسی اس میں سے ایبزارب کریں گے. سر یہ تو آپ کریں گے، لیکن اچھا اس کے ساتھ ہی آپ نے کہا ہے کہ منیمم ویجز بھی بڑھانے کی بات کی ہے، کہ ایک عام پاکستانی کی جس کی بیچاری کی ظاہر ہے کہ بہت ہی ہاتھ مٹھی بند ہو گئی ہے، اور اخراجات مہنگائی کی وجہ سے مسائل ہو گئے، کہ اس میں 20% اضافہ کریں، یا تقریباً 20,000 روپے کا منیمم آپ نے سلیب بنا دیا ہے. اس سے ویج اسپائرل تو نہیں ہوگا؟ کیونکہ بہرحال جو ان کی تنخواہیں دے گا وہ سیٹ جو ہے وہ اپنی جیب سے تو نہیں دے گا نا، وہ اپنے بزنس سے ہی دے گا، تو اس سے قیمتوں میں اضافہ کرے گا، اور جب قیمتوں میں اضافہ کرے گا تو یہ ویج اسپائرل ہو، اور یہ ہمارے جو ہے انفلیشن میں اس سے اضافہ تو نہیں ہوگا؟
دیکھیں ابھی آپ کیا ان لوگوں کی بیچاروں کی ویجز میں 2 سال سے 3 سال سے کچھ اضافہ نہیں ہوا. تو اگر ابھی یہ جو اگر ہو جائے گا 21% تو میرا نہیں خیال کہ اس میں قیامت آ جائے گی. جو بزنسز اب مطلب ایک قسم سے پروگریس کر رہی ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ بھی تو شیئر کریں نا. تو ابھی صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی پروفٹیبلٹی کو بڑھاتے رہیں. تو میرا نزدیک یہ جو ہماری بزنسز ہیں یا بزنس مین ہیں ان کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. اسپیشلی کووڈ کی وجہ سے لوگوں کی جو انکم پہ کافی سٹریس ہے. تو میرے خیال میں تو یہ بڑی ایک اچھا قدم ہے ہمارا جو ہم نے 20,000 کیا ہے. یہ تو اچھا ہے. اچھا، اور جیسے آپ نے احساس کا بتایا کہ یہ کس طریقے سے آپ پروپوز کر رہے ہیں کہ 100 ارب، اسی طرح سے یہ بھی آپ نے رکھا ہے کہ ہم تنخواہیں بڑھائیں گے، وہ بھی ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آئی ٹی انڈسٹری کو پھر 0 ریٹڈ کر دیا ہے، مگر جو انٹرنیٹ ٹیکس ہے وہ ایک نئی اس میں ڈالی گئی ہے کہ ہر جی بی پہ 5 روپے کا آپ ٹیکس لینا چاہتے ہیں، کالز کو کہنا چاہتے ہیں، جس پر تو بہت ہی میسو بیک لیش آیا ہے. تو خبریں یہ ہیں کہ شاید یہ ابھی فائنل نہیں ہوا ہے اور یہ پرائم منسٹر نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. نہیں بالکل فائنل نہیں ہوا. یہ بیک لیش مطلب پتہ نہیں کیسے آ گیا. میں نے تقریر میں کہہ دیا کہ کیبنٹ کے بیچ میں اس کے اوپر تحفظات تھے اور وہ ہم نے اس کو روک لیا ہے. تو یہ اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی انٹرنیٹ پہ تو جو ہم کہہ رہے تھے وہ نہیں ہوگا. اب صرف یہ ہے کہ ایس ایم ایس اور کال پہ جو ہماری جو ہے موبائل کال پہ ہم نے 1 روپیہ اور ایس ایم ایس پہ 10 پیسے کیے ہیں اس کا ریویو ہوگا. کیونکہ کیبنٹ نے اور پرائم منسٹر نے یہ فیل کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں جو اسپیشلی جو کال ہے اور ایس ایم ایس ہے یہ غریب لوگ استعمال کرتے ہیں، ورنہ اگر امیر لوگ ہیں ان کے پاس فون ہوتے ہیں وہ تو واٹس ایپ وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں. تو اس کو ہم ریویو کریں. تو اس لیے یہ جو چیز ہے یہ ابھی نہیں لاگو ہوئی. ترین صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت بڑا کنسٹرکشن پیکج پرائم منسٹر لائے تھے اور اس پہ بہت کام ہو رہا ہے، ملک میں بڑی میسو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہے. اس سے منسلک تھا یہ ایک ایمنسٹی ہم نے دی بھی تھی جو کہ لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے جو کہ اس 30 جون کو ایکسپائر ہو رہی ہے. اٹس ڈن ناؤ. اب یہ فائنلی ایکسپائرڈ ہوگی؟ نہیں ابھی تو نہیں. کہ ابھی دیکھیں ہمارے جو مذاکرات ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہے ہیں. جب تک وہ چلتے رہیں گے تو یہ بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ. اب آگے اس کو ہم نے کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا اس کو آگے 6 مہینے لے کے جائیں گے تو وہ ابھی جیسے کنکلوڈ ہوں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ کنکلوڈ ہو جائے گی. مطلب یہ اس کے اوپر فیصلہ بھی کنکلوڈ ہو جائے گا. لیکن ابھی یہ ایمنسٹی جاری ہے. اس 30 جون کے بعد بھی اگر کنکلوڈ نہیں ہوتے تو یہ جاری رہے گی. یہ جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو یہ جو ہماری ایگری انکم ہے جو اتنا بڑا ایگری ہمارا سیکٹر ہے جہاں پہ 100,000 ارب روپوں کی سرکولیشن ہوئی ہے پچھلے سال، بالکل خیال نہیں ہوتا کہ کچھ ان کو بھی یہاں سے کچھ لیا جائے یا جو ان کے بڑے بڑے ہیں ان سے کچھ لیا جائے. آخر کب تک یہ ایک پورے سیکٹر کو ہم الگ رکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس وقت میرے جو 2 پروونسز ہمارے ساتھ ہیں ایک کے پی اور پنجاب، ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شوکت صاحب یہ آپ کلیکٹ کر کے دے دیا کریں. تو اس پہ بالکل ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے اور یہ بالکل ان کو ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا. یہ جو ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ کیش ٹرانزیکشن پہ ختم کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منی کرنسی ان سرکولیشن مسلسل بڑھ رہی ہے اور شاید ڈینجرس لیولز تک پہنچ رہی ہے پاکستان میں. 42% آف ڈپازٹس. کین یو امیجن؟ یہ دنیا کے بیچ میں 15-20%، 20 تو میکس ہوتا ہے، 10-12-15%. ہماری بھی اتنی ہوتی تھی آج سے 10 سال پہلے وغیرہ. اب یہ اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ یہ بیسیکلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی ہے. تو لوگ پیسے نکال رہے ہیں اور کیش میں لے کے جا رہے ہیں اور منی سرکولیشن بڑھ رہی ہے. تو اس کے اوپر یہ گورنر اسٹیٹ بینک نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو دیکھا جائے تو ہم نے ان سے ایگری کیا. تو اچھا ترین صاحب، جو آپ کا ایک بڑا پلانک ہے جس سے کہ نئے ٹیکس پیئرز آئیں گے اور ڈاکیومنٹڈ اکانومی بڑھے گی، وہ ہے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم، یعنی کہ پوائنٹ آف سیلز آپ کہتے ہیں کہ ہم 5 لاکھ تک لائیں گے اس سال کے دوران، جس کا مطلب لگ بھگ یہ ہو گیا کہ یہ کوئی 25,000 آپ کو جو ہے وہ ہر ماہ کرنا پڑے گا ہر سال. اور ظاہر ہے کہ روزانہ تقریباً 1,000 پوائنٹ آف سیلز جو ہیں آپ کو انٹروڈیوس کرنے پڑیں گے. کتنی تیاری ہے اس کے لیے؟ نہیں، یہ میں نے کہا اگلے 2 سال میں 5 لاکھ کروں گا.
1 سال کی بات میں نے نہیں کی. چلیں 2.5 لاکھ اور ابھی ہم اس پہ بہت پریپیئرڈ ہیں. اس پہ ہم نے یہ اس دفعہ اس کے اوپر میں نے جو سیل بنایا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے وہ لوگ ہیں جو پوائنٹ آف سیل کا یہ بزنس جو ہے جس کو ایکوائرنگ بزنس کہتے ہیں ہم اپنی جو پارلانس میں, وہ صدیوں سے کر رہے ہیں یہ چیزیں, تو ان کو لے کے آ گئے ہیں ہم. انشاءاللہ ان کو کریں گے, اور جب ہم ان کے پیمنٹ پیسے بھی ہم خود دیں گے اور ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی جیب سے دیں, تو یہ انشاءاللہ شروع کے بیچ میں ہو سکتا ہے تھوڑا یہ سلو ہو سٹارٹ اپ, لیکن آلریڈی ہمارے پاس 80,000 تو ہیں نا, صرف 10,000 ہم یوز کر رہے ہیں. تو اس کو کرتے کرتے 2-3 مہینے لگیں گے اور پھر ہم مومنٹم گین کریں گے انشاءاللہ اس سال کے بیچ میں بھی, آخری 6 سے 8 مہینوں میں, اور پھر اس کے آگے 12 مہینے اور ہیں. تو انشاءاللہ دیکھیں 5 لاکھ بھی تھوڑا, ہمارے پاس جو مرچنٹس ہیں وہ کم از کم 6 سے 8 ملین ہیں. ہم چھوٹے مرچنٹس کو نکال بھی دیں تو ہمارے پاس ٹارگٹ جو ہونا چاہیے وہ 2 سے 3 ملین مرچنٹس ہونا چاہیے. اس وقت ایران کے پاس 4 ملین پی او ایسز لگے ہوئے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں اسی طریقے سے اپنا ملیشیا کے بیچ میں بڑی تھوڑی پاپولیشن ہے لیکن ان کا بھی کوئی 3 سے 4 لاکھ پی او ایسز ہے. سو آئی تھنک ہم تو وی آر لیگرڈز, ہمیں چاہیے اس کی, ہم تو انشاءاللہ یہ ہم ہدف جو ہے انشاءاللہ پار کریں گے 2 سال میں. اچھا میں دوبارہ جو ہم نے ایکسٹرا ایکسپینسز دفعہ رکھا ہے, یعنی کہ جو ہم نے ایکسپینسز بڑھائے ہیں, ایک تو احساس پروگرام میں اسٹریٹ 100 ارب کے قریب ہے, پھر ایک نیا ایکسپینس ہمیں اس دفعہ ان کا کرنا پڑے گا کووڈ کے لیے, اس کے لیے بھی میں دیکھ رہا ہوں 100 ارب روپے آپ نے رکھے ہیں. یہ بھی کیٹر کرے ہوئے ہیں کہ کہاں سے آئیں گے یہ 100 ارب روپے؟ دیکھیں یہ آلریڈی $1.1 بلین کی ہمیں جو ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے اس نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پیسے دیے ہوئے ہیں, وہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. صرف ہم نے لوکل کرنسی کا کمپوننٹ جو ہے, لیکن یہ فارن کرنسی اتنی ہے 1.1 بلین کا مطلب ہے 160-170 ارب روپیہ تو ہے نا. اچھا یہ جو سٹاک مارکیٹ وغیرہ میں کیپٹل گین ٹیکس اور یہ جو ریشنلائزیشن کی ہے, اس سے کوئی بڑا ڈینٹ تو نہیں پڑے گا, اور کیا آپ کی امید کیا ہے کہ کتنا یہ اسپر کرے گی ایکٹیویٹی کو, خاص طور پہ یہ سٹاک مارکیٹ کی؟ یہ 2-3 چیزیں ایسی کی ہیں جو ڈائریکشنل ہے. ایک یہ ہم نے کیپٹل گینز کو کہا ہے کہ اس دفعہ تو ہم 12.5 کریں, لیکن یہ نیچے جاتا جائے گا. ہم اگلے سال اور اس سے اگلے سال اور اس سے اگلے سال اس کو نیچے لیتے جائیں گے. دوسرا یہ جو ہم نے ٹرن اوور ٹیکس کو 1.5 سے 1.25 کیا, اس میں بھی میں نے تقریر میں کہا کہ یہ بھی گریجولی نیچے جاتا جائے گا. یہ جو ہے یہ ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ مارکیٹ میں کریٹ کرے گا کہ یہ حکومت جو ہے یہ بزنس فرینڈلی ہے, یہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ہے, اور اس کے اوپر ہم بیٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں تو اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہونا چاہیے. اور یہ جو ہماری انڈسٹریل گروتھ ہے جس کے لیے آپ نے بڑا ایک بار پھر ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے, اس سال بڑی ہماری ریکارڈ لارج سکیل مینوفیکچرنگ گروتھ ہوئی ہے. آگے جو ہے وہ بھی ہم اسی انداز کی گروتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹرف وغیرہ کے تھرو جو ابھی انویسٹمنٹس ہونی ہیں جو پائپ لائن میں ہیں وہ میٹیریلائز ہوں گی. خان صاحب ہم نے تو زیادہ ٹارگٹ ہی نہیں رکھا. یہ اس دفعہ 9% کی ایل ایس ایم کی گروتھ ہے, ہم نے تو 6% رکھا, صرف کنزرویٹو ہے اس میں. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ٹرف لے لیں تو, اور اس کے بعد اگر اوور آل ٹوٹیلٹی میں انڈسٹریل پروڈکشن آپ لے لیں اس میں ایس ایم ای کا اس دفعہ جو ہے گروتھ تو تھی, لیکن جب آپ ایس ایم ای کو ابھی کلین لونز دینا شروع کر دیں گے 20-20 لاکھ کے, جہاں کوئی کلیٹرل کی ضرورت نہیں ہے اور بالکل سہولت ہی سہولت ہوگی, تو آپ اندازہ کریں ادھر سے بھی گروتھ آنا شروع ہو جائے گی. ابھی اس وقت 1,80,000 ایس ایم ای لون ہے بینکنگ سسٹم میں, ہم اس کو تو 1 ملین پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اگلے 2 سال کے اندر. تو اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں کیا ہوگا زمین پہ. اور پھر ایس ایم ای کے اوپر میں نے آج بجٹ کے بیچ میں امارات دی ہیں کہ جو ہے کہ ان کے پاس 0.25 ٹرن اوور ٹیکس ہوگا, اور ویسے اگر انکم ہوگی تو اس پہ 7.5% کی ٹیکس ہوگا, اور ان کی جو ہم نے جو ان کی جو سیلنگز ہیں وہ 3 ملین سے بڑھا کے ہم نے 10 ملین کر دی ہیں. آل دیز تھنگز جو ہیں, اور 100 ملین کر دی ہیں کئی جگہوں پہ. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب اس کا کیومولیٹو افیکٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گے انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ جو اس دفعہ تقریباً 4% اوور آل گرو کیا تھا,
وہ آپ دیکھیں گے وہ ڈیفینیٹلی 5, 6, 7% پہ جائے گا. لیکن اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کنزرویٹو رہیں, لیٹ دی نمبرز ٹاک. چلیے صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بڑا گول اورینٹیڈ اور ٹاسک اورینٹیڈ ماشاءاللہ گو گیٹر ہے, مگر یہ بڑا ایک کرٹیکل معاملہ ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو کہ اس وقت جو آؤٹ آف دا باکس کیٹیگری کے اندر آ رہی ہیں ان کو تو فوری طور پر رول آؤٹ ہونا ہوگا. مثال کے طور پہ ابھی میں نے آپ سے بات کی پوائنٹ آف سیلز کی کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سرکار میں جس طرح سے کام ہوتا ہے تو یہ تصور اور امپلیمنٹیشن میں کوئی 6 مہینے کا کم از کم فرق ہوتا ہے. یہ جو ٹریس اینڈ ٹریک ہے یہ ٹریک اینڈ ٹریس ہے, یہ ابھی پھنسا ہوا ہے عدالت میں. اس کے علاوہ یہ جو آپ نے کریڈٹ لانا ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہول سیل کریڈٹ دیں گے, یوتھ کے لیے دیں گے, فارمرز کے لیے دیں گے, یہ تو سب فوراً رول آؤٹ ہوگا تو پھر کہیں جا کے اس کا مومنٹم بنے گا. اور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ نے اس کی ایسی تیاری کی ہے, یہ بیوروکریسی وغیرہ یہ ساتھ مل کے آپ کو اب آپ اس کو اگلے چند دنوں میں یا اگلے 2, 3, 4 ہفتوں میں رول آؤٹ کر دیں گے؟ بالکل کر دیں گے, ہم پوری تیاری کر چکے ہیں اس وقت. یہ جو اب کامیاب پاکستان پروگرام ہے آپ دیکھیں گے پرائم منسٹر کے تھرو ہم لانچ کریں گے. آلریڈی ہم نے پورے کے پورے جو خد و خال کر چکے ہیں اور اس میں بیوروکریسی کا کوئی حصہ نہیں ہے فی الحال. تو یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, بینکرز ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, اور وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو پی او ایس میں بھی بالکل ہمارے جو کولیگز ہیں بینکنگ کے جو جن کو میں جانتا ہوں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ ایف بی آر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن بیسیکلی دے آر ڈرائیونگ دی پروسیس. ان سب پہ کئی میٹنگیں ہو کے پورا وہ جو جس کو کہتے ہیں آپ اسٹرکچرز بن چکے ہیں. اب انشاءاللہ ہم نے ود ان دس منتھ اس کو وہ کر کے وی لائک ٹو ہٹ دا گراؤنڈ رننگ ان جولائی. اور طریق صاحب یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں جبکہ آپ کے نیگوسیشنز آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہے ہیں اور بار بار یہ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ پروگرام کنٹینیو کرے. اور آبویسلی یہاں پہ ہم نے کئی جو بیسک ہماری شاید انڈرسٹینڈنگ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ارلیئر ہو چکی ہے, اب ہم دوسرے ٹریک پہ جا رہے ہیں. اپیرنٹلی یہ کافی ایک مشکل کیفیت لگ رہی ہے اور یہ اس میں کافی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں. جی دیکھیں, یہ تو ہم نے پہلے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو گفتگو ہوئی ہے کہ ہماری ڈیسٹنی ایک ہے. آپ بھی سسٹینیبل گروتھ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹرکچرل ریفارمز ہوں تاکہ سسٹینیبل گروتھ ہو اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, تاکہ یہ پھر ہیکپس نہ آئیں. ہر 3-4 سال کے بعد آپ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں سسٹینیبل گروتھ, جس طرح میں نے پہلے کہا انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. انکلوسیو اور گروتھ کی طرف تو میں لے آیا ہوں اس دفعہ, لیکن سسٹینیبل کے لیے ٹائم چاہیے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ سسٹینیبل کرنے کے لیے آپ کو 1, 2, 3 یہ چیزیں کریں, جس میں پرسنل انکم ٹیکس جو ہیں بڑھا دیں. اس کے بعد آپ جو اس کی پرائس ایکولائزیشن جو ہے پاور سیکٹر کی اس کے لیے آپ ٹیرس بڑھا دیں. یہ 2 مین چیزیں. ہمارا ان کو کہنا یہ ہے کہ جب آپ ٹیرف بڑھا دیتے ہیں اس سے یہ نہیں ضروری کہ یہ جو پیسے جو تھوڑے سے تو آ گئے آپ کے پاس, لیکن جو لاسز ہوتے ہیں مطلب کیونکہ اس میں پلفریج بڑھتی ہے, کرپشن بڑھتی ہے, اور دوسرا غریب کے اوپر جو بوجھ پڑے گا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ کون برداشت کرے گا. تو دوسری بات یہ ہے یہ پرسنل انکم ٹیکسز اگر اس کی مد میں 114 یا 113 بلین ہم اکٹھے کر رہے ہیں اس وقت, اس کے اوپر اور لوڈ کر دیں 150 بلین, تو یار یہ کہاں کا کوئی مطلب وہ عقل مندی ہے. تو ہم آپ کو ریونیو اکٹھا کر کے دے دیں گے, ہم آپ کو اس سائڈ پہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کے بیچ میں ریڈکشن دکھا دیں گے, اور اس کے بیچ میں جو ہم نے جو کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں وہی ہمیں پرابلم دے رہی ہے نا. تو کیپیسٹی پیمنٹس کو اگر ہم اس میں 5 سے 7 سال کا ہائیٹس اگر کریٹ کر دیں تو اس میں ہم اپنی گروتھ کو اوپر لے کے چلے جائیں, تو پھر گروتھ از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف دی کیپیسٹی. دیٹ مینس کہ وہ ہیلدی طریقہ ہے rather than increasing tariffs, وہ unhealthy طریقہ ہے. تیری صاحب میں ایک اپنے پرسپیکٹو سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 100 ارب روپے ایکسٹرا ہمیں اس سال دینے ہیں کووڈ کے لیے, ہمیں 100 ارب روپے وہ آپ نے بتایا کہ اس کی فنڈنگ کا ارینجمنٹ ہے, 100 ارب ہم نے احساس میں دینے ہیں, 100 ارب روپے کی ہم نے سیلریز بڑھا دی ہیں. تو یہ اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک بلیڈنگ وونڈ ہے جس کے حوالے سے میں آپ سے اس کیپیسٹی میں تقریباً 10-12 سال سے بات کر رہا ہوں. ہماری ایس او ایز وہ وونڈ جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ یہ
وہاں سے یہ بلڈ جو ہے وہ بہتا رہے گا ہمارے خزانے کا جو ہے. تو یہ کیسے یہ ہوگا؟ 300 ارب روپے ہمیں کر لیں یہ بھی چلتا رہے, جو کہ کم از کم اس حکومت کے 3 سال تو چلتا رہا ہے. اب یہ کیسے بدلے گی کیفیت؟ دیکھیں جی, اس حکومت نے سرمایہ پاکستان سے شروع ہوئے, اب اس نتیجے پہ ہم سب پہنچے ہیں, کیونکہ اب تو میں آ گیا ہوں ادھر, کہ یہ جو ہے یہ حکومت ادارے نہیں چلا سکتے ان کمپنی, وہاں سے نکالنا پڑے گا. پہلے تو سرمایہ پاکستان ہم بنا رہے تھے, اس کے بیچ میں لیگل ایشوز تھے, ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی دونوں ہاؤسز کی. ہم نے اب یہ سوچا ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے اس کے اندر ہی ہم ایک بورڈ بنا دیں گے, جو کہ سرمایہ پاکستان کا جس طرح بورڈ تھا وہ وہیں بنا دیں گے, اور ان کمپنیوں کو ٹرانسفر کر دیں گے ادھر. لیکن 85 کمپنیوں کو نہیں کریں گے, ہم صرف 10 سے 15 جو زیادہ بلیڈ کر رہی ہیں, جو کہ دیکھیں جی اوورال تو کوئی میرا خیال نیٹ کوئی 150 سے 200 ارب روپیہ کا لاس ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب بہت کمپنیاں پروفٹ بھی بنا رہی ہیں. ہم جو لاسز کر رہی ہیں ان کو ٹرانسفر کریں گے, ان کو ریسٹرکچر کریں گے اور ان کو پرائیویٹائز کریں گے. ترین صاحب, ایک یہ بالکل لاسٹ سوال ہے, کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں, اور اگر آپ ہمارے ناظرین کو بھی یہ ذرا اس کو ایکسپلین کریں, کیونکہ جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے, اور یہ جو نالج ہے کہ اس دفعہ بہت ہی میسو کنسلٹیشن ہوئی ہے اس بجٹ میں, جو کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی. پھر یہ جو آپ کی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ہے, اس نے بڑا کام کیا, اور یہ مختلف شعبوں کے بڑے ٹاپ ماہرین ہیں, اور بینکرز ہیں, اور کیپٹل مارکیٹ کے لوگ ہیں, اور دوسرے لوگ ہیں. اسی طرح سے آپ نے تمام یہ جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ بڑی بات کی ہے. اتنا انکلوسیو, اتنا میسو ڈیلیبریشنز, یہی وجہ ہے کہ اس بجٹ کے آنے کے بعد ایک بڑا ہی پازیٹیو رسپانس نظر آ رہا ہے. یہ ایک بڑی نئی چیز ہے, اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کریں, کیونکہ واقعی یہ ریمارکیبل چیز ہے. دیکھیں کامران بھائی, یہ تو پروسیس جو ہے میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں. آپ نے اگر کام کرنا ہے اور آپ نے کوئی ایک قسم سے ڈائریکشن لینی ہے اکانومی نے, تو سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن ہونی پڑے گی, اور یہ ون ٹائم نہیں ہو سکتی ہے, یہ آن گوئنگ ہوگی. میرے پاس تو صرف بجٹ سے پہلے 1 مہینہ 5 ہفتے تھے, اور بیمار بھی ہو گیا میں تو یہ کنسلٹیشن اب جاری رکھوں گا. یہ جو ہم نے 12 ایریاز کو ہم نے ای اے سی کو کہا کہ شارٹ میڈیم لانگ ٹرم پلان بنائیں, اب یہ ہر مہینے ریویو ہوں گے. اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف گورنمنٹ سٹیک ہولڈر ہے, اس کے ساتھ پروونشل گورنمنٹس بھی ہیں, لیکن نیچے جو گراس روٹ کے اوپر, اگر ایگریکلچر میں ہے تو وہ فارمر ہے, فرٹیلائزر کمپنی والا ہے, سیڈ کمپنی والا ہے, وغیرہ وغیرہ, وہ سب کے ساتھ ڈائلاگ ضروری ہے. کیونکہ جب آپ سب کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں تو بائن ہو جاتا سب کا, پھر سارے ایک ہی ڈائریکشن میں کھینچتے ہیں اس پلان کو. یہی جو اچھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں دنیا میں, ان کا جو کلیم ٹو فیم یہی ہوتا ہے کہ آل انکلوسیو کنسلٹیشنز, تاکہ جب وہ پلان بن جائے تو وہ سارے کے سارے ایک سمت میں. تو اس وقت ہمارا ای اے سی نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور یہ انشاءاللہ فائنلائز ہو گئے ہیں پلانز, اس میں جون میں ہم پریزنٹ کر دیں گے. لیکن کنسلٹیشن جو ہے جو میں نے کی ہے, یہ اب ہماری آن گوئنگ ہوگی. میں چیمبرز کے ساتھ ہر کوارٹر میں بیٹھوں گا, اوورسیز چیمبر, امریکن بزنس کاؤنسل, باقی جو ادارے ہیں جو کنسلٹیشن جسے کرنی ہے, اور ان سب کے ساتھ. وائی؟ بیکاز یہ میرے انٹرسٹ میں ہے. میں اگر ان کو اپنا ایک قسم کے ایلائی بنا لیتا ہوں تو لوگ جو, ایک تو ہمیں فائدہ ہے, ملک کو فائدہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بیسکلی جو پھر ریفارمز ہوں گے یہ شارٹ ٹرم نہیں ہوں گے, مطلب اس میں جان آ جائے گی. بڑی نوازش, بہت بہت شکریہ. گڈ لک, اللہ کرے آپ کامیاب ہو تاکہ ملک بھی کامیاب ہو. یہ اس کی ہماری ملک کی معاشی مستقبل و تقدیر جو ہے اس پروگرام کی کامیابی سے منسلک ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد اس کا ایک تجزیہ حاصل کرتے ہیں, خاص طور پہ یہ جو 5,800 ارب روپے کا ٹیکس ہدف ہے, جو کہ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں ہم نے کم رکھا, اس سے کہیں زیادہ ہوگا. اور پھر اس کے لیے FBR کے نئے نظام, اور پھر یہ پورا نظام جو اب تشکیل دیا ہے اس ترقی پہ جانے کے لیے 5% کی, اس کا تجزیہ ہمیں دیں گے اس پورے شعبے کے ماہر جناب سید شبر زیدی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وفاقی بجٹ کی تفصیلات ابھی جناب شوکت ترین آپ کے سامنے رکھ رہے تھے, ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. اور اس بجٹ کے دوران ایک سب سے اہم موضوع یہ ہے, اور سب سے بڑا ٹارگٹ یہ رکھا ہے حکومت نے, کہ وہ 5,800 ارب روپے کے تاریخی محصولات ریونیوز جمع کرے گی. کیسے کرے گی وہ آپ نے سنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس بجٹ کے دوران
اس تقریر کے دوران اور اس فیصلوں میں ان فیصلوں کا اعلان کیا گیا جس سے ایف بی آر میں ایک نیا جنم دینے کی اس کو تیاری کی گئی ہے، اور ایف بی آر کے حوالے سے، ریونیو کلیکشن کے حوالے سے اور اس پورے معاملے میں، کیونکہ یہ بجٹ کی کامیابی کا بہت بڑا دار و مدار سارا انحصار اس بات پر ہے کہ ایف بی آر کی کارکردگی کیسی رہتی ہے، پاکستان میں ٹیکس دینے والے ٹیکس گزاروں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. جب ہی یہ سب کچھ ممکن ہوگا، اور اس کے لیے حکومت نے آج ایک کلسٹر اقدامات کا اعلان کیا، اور جو کہ کئی اقدامات ہیں، ایک نہیں متعدد اقدامات ہیں. ہم نے وہ سارے اقدامات آپ کے لیے اکٹھا کیے ہیں. سیلف اسیسمنٹ اسکیم کو اس کی اصل شکل میں بحال کریں گے. ہر شخص اپنی ٹیکس ریٹرن خود بنا کر ایف بی آر کو بھیجے گا. تھرڈ پارٹی آڈٹ کرے گی. بش سیلف اسیسمنٹ کے تحت گوشواروں کا آڈٹ کے لیے صرف آٹومیٹڈ بیس سلیکشن پروسیجر کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا. باہر سے آڈیٹرز کا انتخاب کیا جائے گا. ٹیکس گزاروں کو ہراساں کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. آمدنی پر ٹیکس اور اخراجات پہ ٹیکس جمع کرنے کے لیے پرائمری انسٹرومنٹ ہوں گے. ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کریں گے تاکہ نئے ٹیکس گزاروں کی نشاندہی ہو سکے. ٹریک اینڈ ٹریس کے نظام کو ابتدائی طور پر 4 صنعتوں کے لیے شروع کیا جائے گا، لیکن بعد میں تمام صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں میں استعمال کیا جائے گا. تمام ریٹیل اور ہول سیل ٹرانزیکشن کو ٹیکس نیٹ میں شامل کریں گے جو ڈیجیٹل اور الیکٹرانک ادائیگی کے نظام سے منسلک ہو چکے ہیں. ہم کسٹمر کے لیے ہر ماہ قرعہ اندازی کے بعد سیلز ٹیکس ریسیٹ پر انعامات تقسیم کریں گے. پاکستان سنگل ونڈو پروجیکٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس اقدام سے امپورٹس اور ایکسپورٹ کی کلیئرنس سنگل پورٹل کے ذریعے ممکن ہوگی، جس سے کارگو کلیئرنس جلد از جلد ممکن ہوگی. ان تمام اقدامات پر بجٹ پہ مجموعی ایک تبصرہ حاصل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب پاکستان کے ٹیکس کے نظام کی بات ہوتی ہے تو یقیناً انتہائی مستند رائے رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، طویل تجربہ، اور سابق چیئرمین ایف بی آر بھی رہے ہیں. محترم شبر زیدی کو ہم نے خاص طور پہ آج اس پروگرام کے لیے دعوت دی ہے. بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب، آپ نے وہ تمام اقدامات سن لیے، خاص طور پہ کیونکہ یہ بجٹ کی ساری کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کتنا بڑھ جاتا ہے. 5,800 ارب روپے کے ہم ریونیوز اکٹھے کر لیتے ہیں. وہ کیسے ممکن ہوگا، اس کا ایک گچھا ہم نے آپ کو سنایا جناب شوکت ترین صاحب کی آج کی 1.5 گھنٹے کی تقریر میں سے. تو آپ کی کتنی تسلی ہو رہی ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت عرصے بعد، میں تقریباً 10 سے 15 سال کے بعد میں نے پاکستان میں ایک پازیٹیو بجٹ دیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں نے کوئی چیز بھی ایسی نہیں پائی جو کہ بزنس مین کو یا کسی طبقے کو تنگ کرنے کے لیے یا اس کو ونڈکٹیونیس کی شکل میں نظر آ رہی ہے. ایک اچھے ماحول میں ایک اچھی چیز پریزنٹ کی گئی ہے، اور جو کل اکنامک سروے آیا تھا یہ اسی کا ریفلیکشن ہے، اور وہ صحیح ہے. بات یہ ہے کہ ہماری جو اب آپ سوال مجھ سے یہ کر رہے ہیں کہ ہم تقریباً 1,000 بلین روپیز زیادہ کلیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں ایز اگینسٹ لاسٹ ایئر. یہی بنیادی سوال ہے جس پہ لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے کلیکٹ ہوگا. پہلی بات تو میرا یہ ہے کہ اگر 5,800 کی جگہ 5,600 ہو جائے گا تو پاکستان خراب نہیں ہو جائے گا، اور اگر 5,800 کی جگہ پہ 5,900 ہو جائے گا تو پاکستان بہتر نہیں ہو جائے گا. یہ ایک انڈیکیٹو فگر ہوتی ہے، یہ کوئی ایبسولوٹ فگر نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو آج کا بجٹ پریزنٹ ہوا ہے اس میں ہماری جو ایکسپیکٹڈ امپورٹس ہیں، وہ جو ایکسپیکٹڈ امپورٹ جو شوکت ترین صاحب نے دی ہیں وہ تقریباً $55 بلین ہیں. یہ تقریباً 6 سے 7 بلین ڈالر زیادہ ہیں جو کہ لاسٹ ایئر کی ہماری امپورٹس ہیں. تو اگر آپ صرف اس امپورٹ کے انکریز کا ٹیکس لگا لیں تو وہ تقریباً 400 سے 500 بلین روپیز بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو بنیادی آپ کو جو انکریمنٹ ملے گا وہ آپ کو انکریز ان امپورٹ سے ملے گا، کیونکہ آپ کا یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ 2020-21 جو تھا اس میں آپ کی امپورٹ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، آپ کی امپورٹ 50 سے نیچے رہی ہیں، مگر اب امپورٹ 50 سے نیچے نہیں رہیں گی، 55 کو کراس کریں گی اور 56-57 میں چلی جائیں گی. مگر یہ تو ایک ٹریڈیشنل ذریعہ ہو گیا نا شبر زیدی صاحب کے، ہم پیٹرولیم لیوی لگا دیں گے، ہم امپورٹ ہماری بڑھے گی، ترقی ہوگی. لیکن جو نئی چیزیں ہیں یعنی کہ ٹریک اینڈ ٹریس، ریٹیل اور سیلز ٹیکس بڑھانا، وہاں اصل تو گیم وہاں ہوگا نا. نہیں، میں دیکھیں نا، میں پہلے اپنی
پہلے آپ کو اکاؤنٹنگ سمجھا دوں پھر آپ کو چیز سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں نا میرا پہلے تو سمجھا دوں کہ پیسے آئیں گے کہاں سے, مگر میں پبلک کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 400-500 بلین وہاں سے آٹومیٹیکلی آئے گا. وہ پیٹرولیم لیوی نہیں ہے, یہ ریگولر امپورٹ پہ ٹیکس ہے. گورنمنٹ نے ایک نئی اسکیم لائے ہیں, اس کا نام ہے ایس ایم ای کا ٹیکسیشن, جس میں انہوں نے ٹیکس ریٹ کو کم کر کے 7.5% کر دیا ہے. گورنمنٹ نے ایک رسک لیا ہے, 7.5% ٹیکس کر دیا ہے ایز اگینسٹ دی ہائر ریٹ. تو گورنمنٹ کا جو ایمفسس ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو والنٹری لایا جائے. اور وہ اچھا اب جو آپ نے آج شوکت ترین کی تقریر سنی ہو, انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹریک اینڈ ٹریس کو 4 انڈسٹری میں کرنے جا رہے ہیں اگلے سال, اور اس کے بعد ہم آگے انڈسٹری میں جائیں گے. میں یہ بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ٹریک اینڈ ٹریس کا رزلٹ آنے میں ٹائم لگے گا. مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس 2000 جولائی میں لگ جائے گا اور یہ جا کے دسمبر میں رزلٹ دے دے گا. مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کامران صاحب کہ جو بھی قدم اٹھائے گئے ہیں یہ صحیح ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ اگر کسی اور آدمی کو آج فائنانس منسٹر بنا دیں تو وہ اس کی جگہ کیا اپروچ لے کر آئے گا. جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ صحیح طریقے سے اور صحیح قدم اٹھائے گئے ہیں, اور اسی سے آپ نے کیش ود ہولڈنگ ختم کر دی بینکوں کے اوپر. وہ ایک صحیح قدم ہے, کیونکہ اس سے آپ کو پیسے نہیں مل رہے تھے, بلکہ آپ اس سے اب آپ اس کو کسی اور طریقے سے سسٹم میں لے کر آئیں, نہ کہ آپ جو تجربے جن میں ناکام ہو چکے ہیں ان کو ختم کر کے افسران کا اور گورنمنٹ پاکستان کا ٹائم ان جگہوں پہ لگائیں جہاں سے وہ تو شبر صاحب آپ کے نزدیک اس بجٹ کے اندر, کیونکہ روایتی چیزیں تو روایتی نتائج دیتے ہیں, وہ کیا ایریاز ہیں, وہ کیا فیصلے ہیں اس پورے مجموعی طور پہ بجٹ میں جو کہ پاکستان کو ایک کامیابی کی شاہراہ پہ, یعنی کہ 500 ارب روپے کی ہم ریونیو جمع کر سکے اور پھر 5% کی ہم نے گروتھ بھی حاصل کرنی ہے وہ بھی کر سکے. تو وہ اس میں کون سے ایسے اقدامات ہیں, اعلانات ہیں جو کہ دراصل ہمیں اس راہ پہ لے جائیں گے؟ دیکھیں اس میں 2 ایسی چیزیں ہیں جو پروسیجرل ہیں مگر بہت بڑے قدم ہیں. ایک ہم 21 سال کے بعد ہم انکم ٹیکس آرڈیننس 2001-2 میں لائے تھے. اب 2021 میں آ کے ہم نے پہلی دفعہ سیلف رن اسکیم کے سسٹم کو صحیح کیا ہے, اور شوکت ترین اور اب ہم نے کہا ہے کہ ہم کسی کا سیلف اسسمنٹ اسکیم کو ٹچ نہیں کریں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس بجٹ میں آپ نے ہیریسمنٹ کرنے والے افسران کے ہاتھ پیر کاٹ دیے ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں وہ اس طرح کٹ گئے ہیں کہ آپ نے 122(5) اور 120 جو سیلف اسسمنٹ اسکیم کا پروسیجر ہے اس کو بالکل سیدھا کر دیا ہے. اور دوسری بات ہے, شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ وہ آڈٹ کے اختیارات بھی افسران سے لینا چاہتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, کیا جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہمیں کوئی انکریمنٹل گروتھ دے رہے ہیں یا معاشرے میں ہیریسمنٹ کر کے لوگوں کو ٹیکس سے دور کر رہے ہیں. جو اپروچ شوکت ترین صاحب نے اپنائی ہے, اور میرے حساب سے وہ اپروچ صحیح ہے کہ پہلے ان کو درمیان سے نکالا جائے اور آٹومیشن کی طرف جایا جائے, نہ کہ آپ ان کو ایکسٹرا پاور دینے کے بعد اور ان کے ساتھ. تو پہلی بات انہوں نے جو کی ہے کہ سیلف اسسمنٹ اسکیم کو ایکچولی ویریفائی کر دیا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ میں نے ایک ٹریبونل میں کیس آرگو کیا تھا, اور میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ جو آپ نے سیلف اسسمنٹ اسکیمیں سے خراب کر دیا ہے اسے سیدھا کریں, اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اب کسی کا بھی اسسمنٹ بلا وجہ نہیں کھل سکتا, کیونکہ پاکستان میں ہیریسمنٹ کی اینڈ ہو گئی تھی, اور جو ہم نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 سے جو کچھ بھی حاصل کرنا تھا وہ خراب اسسمنٹ کر کے ہم نے اسے ختم کر دیا تھا. اچھا یہ جو اب ریٹیل سیکٹر میں پی او ایس کو, ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کو انٹروڈیوس, اور ظاہر ہے مگر بہت ہی محدود ہے, اس کو جو پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پوری قوت سے اس کو پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, یہ کتنا پریکٹیکل ہے اور اس کے لیے کوئی الگ سے محنت کرنی پڑے گی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ہم نے 20,000 آدمی پالے ہوئے تھے جو صرف لوگوں کو ہیریس کر رہے تھے, ان کو اس ریگولر سسٹم سے نکالا جائے اور ان کو کسی کام پہ لگایا جائے, اور کام یہ ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو رجسٹر کریں, نہ کہ لوگوں کو ہیریس کریں. تو سوال یہ ہے نا کہ ہم نے جو ایک بھتہ گیری کا اور جو غنڈہ گردی کا ماحول بنایا تھا اس کو چینج کرنے کا رسک لیا ہے. میں استعمال کر رہا ہوں لفظ رسک لیا ہے شوکت ترین صاحب نے, مگر میں بھی آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھا اس پوری ٹیکس مشینری کا,
یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی اس پر نالا ہوگا، وہ تو بڑا پریشان ہوگا، کیونکہ یہ تو نظام ہے جو کہ اربوں روپے مہینے میں جنریٹ کرتا ہے ان کی جیبوں کے لیے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ اس کے خلاف جو جنگ میں نے بھی شروع کی تھی جس میں میں ناکام ہو گیا، یہ شوکت طرین صاحب نے کی ہے اور یہ ہمارے لیے انیویٹیبل ہے. کامران صاحب اس کو آپ ریئلائز کریں کہ یہ اس جنگ کے خلاف ہم نے شوکت طرین صاحب نے اس کو 2 اسٹیج میں لڑا ہے. آج انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آئی ٹی او کے ہاتھ سے تمام پاور کاٹ دی ہے. اگر آپ اس آرڈیننس کو غور سے دیکھیں تو سیکشن نمبر 122 کے اندر جو امینڈمنٹ ڈالی گئی ہے اس کے حساب سے آئی ٹی اوز کے پاس جو ایک پاور تھی وہ تقریباً ختم کر دی گئی ہے، اور اب سیلف انفورسمنٹ اسکیم جو پاکستان میں انٹروڈیوس کی گئی تھی 2001-2002 میں وہ ایکچولی امپلیمنٹ ہو گئی ہے. اور میں آپ کی بات سے پوری ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے افسران اور ہمارا عملہ جو کہ ایف بی آر کا ہے وہ شدید نالاں ہوگا اس بجٹ سے جو آج پریزنٹ کیا گیا ہے. اب گورنمنٹ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو مافیا ہے جو ٹریڈر کا اور آڑتی کا جو ٹیکس نہیں دینا چاہتا، اور جو مافیا افسران کا ہے جو اس ٹیکس کو نہیں گورنمنٹ کی رواج تک پہنچنے دیا جاتا، ان کا گٹھ جوڑ نہیں ہو اور عوام اور گورنمنٹ ساتھ میں کھڑے ہو کے اس کے سامنے لڑ سکے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب سید شبر ذیلی ہمارے ساتھ موجود تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے چہرے سے جو ہے مسکراہٹ اور جو جسے کہتے ہیں کہ اطمینان اور خوشی جو ہے شاید آپ کو جھلک رہی ہو، حالانکہ میں بہت تھکا ہوا ہوں. صبح سے بجٹ تھا اور ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز میں بات کر رہا ہوں، لیکن میرے اندر یہ بجٹ سننے کے بعد اتنی انرجی آ گئی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے کہا کہ میں اپنا پیغام جو ہے براہ راست آپ کو ریکارڈ کر کے بتاؤں کہ میں اس بجٹ کو کس طرح دیکھتا ہوں. میں جو ہوں ہمیشہ سے جو ہے نا میں بارگین ہنٹر ہوں، یعنی کہ کبھی کوئی چیز سیل میں اور سستی میں انتظار کرتا ہوں پورا سال کہ سیل لگے تو میں اس سے جو چیزیں خریدوں. تو ایک چیز اس بجٹ کو اگر کوئی مجھے کہے کہ ایک الفاظ میں اس بجٹ کو ایکسپلین کر دو تو یہ بجٹ جو ہے لوٹ سیل تھی. اور یہ لوٹ سیل کس کے لیے تھی؟ عوام کے لیے تھی. اور کہ وہ کس طرح تھی وہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں. عوام کے پچھلے چند سالوں سے مسئلے کیا چل رہے تھے؟ آمدنی میں رکاوٹیں، آمدنی میں مسئلے، بے روزگاری، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی، اور جو ہے اس کے علاوہ جو تیسری چیز تھی یہ جو سرکاری اداروں کی وجہ سے رکاوٹیں، جیسے سیلز ٹیکس والے تنگ کرتے تھے، انکم ٹیکس والے تنگ کرتے تھے، یہ تمام چیزیں. اور پھر آخر میں اگر آپ بینک جاتے تھے تو بینک بھی جو بڑے سرمایہ دار ان کو ساروں کو کیٹر کرتے تھے. آج کا بجٹ میں جو دیکھ رہا ہوں اس میں جو ہے شوکت طرین صاحب، حالانکہ سننے میں بڑی مشکل ہوتی تھی اور میں تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گا کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اتنا بڑا بجٹ سپیچ نہ دیتے. وہ جو ریلیف کی اور جو انہوں نے لوٹ سے لگائی تھی وہ صرف اس کی بات کرتے جو میرے اور آپ کے مطلب کی تھی. تو انہوں نے سب سے پہلے کیا انشور کیا کہ ملک میں پیداوار بڑھے. پیداوار جب بڑھے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ روزگار بڑھے گا. اور جب پیداوار بڑھے گی تو ملک میں وافر مقدار میں چیزیں مہیا ہو جائیں گی تو ان کی قیمتیں جو ہیں نہیں بڑھیں گی. ایک تو انہوں نے یہ کام کیا. دوسری طرف انہوں نے جتنے بھی وفاقی ٹیکسز تھے، وڈھولنگ ٹیکس، ابھی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو لوگ 50,000 روپے سے اوپر بینک سے پیسے نکالتے تھے ان کا ٹیکس کٹ جاتا تھا. ابھی آپ 100 روپے کا موبائل فون میں جو ہے بیلنس لوڈ کرتے تھے آپ کے پیسے کٹ جاتے تھے ودہولڈنگ ٹیکس. اس طرح کے بے شمار جو ٹیکسز جو ڈائریکٹلی بل واسطہ کٹ رہے تھے اس کی شرح کو کم کر دیا. پھر ساتھ ساتھ جتنے کارخانے تھے، جتنی دکاندار تھے، ان کے لیے ٹیکس میں آسانیاں پیدا کر دی. ایک عام آدمی کا اس ملک میں مسئلہ سواری کا تھا. ایک غریب یا مڈل کلاس جو لوگ تھے ان کا ایک جو خواب تھا کہ ان کے گھر میں بھی ایک گاڑی ہے، تو اس کے لیے جو ہے انہوں نے گاڑی کی صنعت میں انسینٹیو دیے. پاکستان میں جو ہے اس وقت 16-17 کروڑ لوگ موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں. سارا کا سارا باہر سے آتا تھا. اب اس کی مینوفیکچرنگ میں انسینٹیو دے دیے کہ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل بھی سستے سے سستے ہاتھ میں آئیں. ایک نوجوان نسل جو ہے، ہماری بہت بڑی نسل جو ہے وہ جو ہے آئی ٹی سیکٹر، سوشل میڈیا، اس طرف جا رہی تھی. اس سیکٹر کو جو ہے ٹیکس فری کر دیا. فارماسوٹیکلز، ملک میں دوائیوں پہ جو ہے لوگ کہتے تھے کہ مہنگی ہیں، ملک میں ادویات پیدا نہیں ہو رہی، اس کو انکریج کرنے کے لیے فارماسوٹیکل سیکٹر میں جو ہے انسینٹیو دے دیے کہ ملک میں دوائیاں پیدا ہو. چھوٹے کارخانے دار جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، قرضہ لینے جائے قرضہ نہیں ملتا تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی،
اس بجٹ میں اس کو جو ہے چیف گیسٹ بنا کے پیش کیا گیا اور اس کے لیے جتنی مراد ہو سکتی تھی اس کی صنعت سے ریلیٹڈ, اس کے کاروبار سے ریلیٹڈ اس بجٹ میں اس کو دی گئی ہے. ساتھ ساتھ حکومت نے اپنے خزانے جو ہیں اس کے بوریے کو منہ کھول دیے ہیں. صوبوں کو صرف جو ہے 608 ارب روپے پچھلے سال کے مقابلے میں اضافی دیں گے. حالانکہ حکومت نے 5850 ارب روپے کے لگ بھگ اپنا ٹیکس کا تخمینہ لگایا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب سارے ٹیکسز کم کر دیے تو شوکت ترین ٹیکس جمع کیسے کرے گا؟ عمران خان کے پاس ٹیکس آئے گا کیسے؟ آپ نے جیسے میں نے بات کی کہ میں اگر اس بجٹ کا نام دوں, اس کا نام میں نے جیسے لوٹ سیل بولا ہے. لوٹ سیل جب لگاتے ہی ہیں دکاندار یا کمپنیاں, آپ کو کیا لگتا ہے وہ نقصان کرتی ہیں؟ وہ جو ہے ایک کی جگہ 4 چیزیں بیچتی ہیں اور ان کا منافع عام حالات سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ جو لوٹ سے لگائی ہے, جب ہم اور آپ چیزوں کی خریداری کریں گے, پیداوار بڑھائیں گے تو خود بخود اس کا ٹیکس کا حجم بڑھ جائے گا. اور جو لوگ اس وقت شک و شبہات کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس شاید اس نے بہت زیادہ بول دی ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ ٹیکس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ چٹکیوں میں پورا ہوگا. اور جب کووڈ میں جو ہے ہم نے 4% جو ہے گروتھ دے دی اور اس سال کا ٹیکس کا ہدف پورا کر لیا, اگلا سال تو ماشاءاللہ ہم جو ہے ویکسین لگا چکے ہوں گے اور پوری معیشت کھلی ہوگی. مجھے تو مطلب میں یہ آپ کو سبز باغ نہیں, مجھے خود سبز باغ نظر آ رہے ہیں. تو میں اس ساری چیز میں کریڈٹ کس کو دوں گا؟ کریڈٹ صرف جائے گا ایک شخص کو, وہ ہے عمران خان. کیونکہ وہ پہلے دن سے اس کا خواب تھا کہ جو ہے دو نہیں ایک پاکستان ہو, ہر ایک کے لیے جو ہے ایک جیسی چیزیں ہوں, سہولتیں ہوں. کوئی آدمی یہ فیل نہ کرے کہ مجھے جو ہے اگنور کر کے دوسرے طبقے کو فائدہ دیا جا رہا ہے. آج کا بجٹ جو ہے 2 نہیں 1 پاکستان جیسا بجٹ لگا, جس میں بڑے سرمایہ داروں کو اور چھوٹے سرمایہ داروں کو, ایک عام آدمی کو, ایک امیر آدمی کو, سب کو ایک صف میں رکھ کے جو ہے بجٹ بنایا گیا. تو بہت بہترین بجٹ ہے, سرمایہ کاری فرینڈلی ہے, عام آدمی کے لیے فرینڈلی ہے, اور ساتھ ساتھ سٹاک مارکیٹ اور ان ساری چیزوں کے لیے فرینڈلی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگلا سال جو ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی پچھلے 10 سالوں میں ایسا سال نہیں ہوگا جو مجھے تیزی نظر آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ. سیاستدانوں کی باتیں ہم لوگوں کو بیچ میں نہ گھسیٹیں, وہ ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہے, ان کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے. لیکن میں ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی اکنامی رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہی ہے. پاکستان نے جو ٹارگیٹ دیے تھے وہ اچیو بھی کر لیے اور ایکسیڈ بھی کر سکتا ہے. فردر جو ٹارگیٹ ہیں وہ بھی ایکسیڈ ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اکنامی کا پہیہ چل رہا ہے. اور جو بجٹ دیا گیا, اس بجٹ میں حتی الامکان کوشش کی ہے انہوں نے کہ کسی کے اوپر کوئی بوجھ نہ آئے. اور یہ بجٹ سننے سے 99% میں شیور ہوں کہ جو بجٹ دیا گیا ہے اس میں کوئی ایسی سچویشن نہیں کریٹ ہو سکتی کہ کسی کے اوپر فردر بوجھ آئے گا. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری بھی پرفارم کرے گی اور ہمارے جو ریونیو ٹارگیٹ ہیں وہ بھی اچیو کر لیں گے. تو مجھے کہیں بھی کوئی ایک ایسی چیز نہیں دکھ رہی جس کو میں اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی نیگیٹو بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیپٹل گین ٹیکس 2.5% انہوں نے کم کیا ہے, 850 cc کی گاڑیوں پہ بھی ٹیکس کم کیا ہے, ٹرن اوور ٹیکس 0.25% کم کیا ہے. یہ ٹرن اوور ٹیکس جو 0.25% کم کرنے کی وجہ سے انڈسٹری کو یہ بہت بڑا بینیفٹ ملے گا. اور یہ کوئی سوچ نہیں سکتا ہے تو 0.25%, لیکن اس کا بینیفٹ بہت ہوگا. اس کے علاوہ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ بجٹ میں کوئی بھی ایک چیز بھی, مجھے ایون الیکٹرک کار کے اوپر انہوں نے ٹیکسز کم کر دیے ہیں, تو کوئی ایک بھی ایسا سینیریو مجھے نہیں دیکھ رہا کہ یہ پاکستان کی اکنامی کے لیے یہ بجٹ مشکل ہو سکتا ہے یا تکلیف دہ ہو سکتا ہے. سب سے بڑی بات کہ ہم نے دنیا کی مہنگائی اب پہ پاس آن نہیں کی. آپ پچھلے دنوں دیکھیں کہ آپ کی کروڈ کی پرائز بھی بڑھی ہے, لیکن گورنمنٹ نے کہیں بھی پرائز بڑھانے کی کوشش نہیں کی ہے. وہ چاہتے تو پیٹرولیم لیوی بڑھانے کے لیے کوشش کر سکتے تھے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بزنس ایکٹیویٹیز کو گورنمنٹ ابھی بھی روکنا نہیں چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ یہ پہیہ چلتا رہے تاکہ اسی سے لوگوں کو روزگار ملے. اور انہوں نے منیمم سیلریز بھی بڑھائی ہے تاکہ اگر مہنگائی ہو تو اس کا مقابلہ سیلریز بڑھا کے کیا جائے. تو اسٹیپس ان کے جتنے بھی بجٹ میں نے دیکھے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں شوکت ترین کو. سر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, عقیل صاحب ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست ہوگا نہیں ہوگا. تو سر اس بجٹ کو پھر میں کہہ لوں یہ کاروبار دوست بجٹ ہے. سر میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ عوام دوست بھی ہے اور
عوام کے لیے، اس لیے اس میں اچھی خوشخبریاں بھی ہیں اور پاکستان کی معیشت میں سمجھتا ہوں جو بہتری آپ دیکھیں گے وہ انبلیویبل ہوگی، کیونکہ میرے نزدیک اس وقت جس طریقے سے ہماری انڈسٹری کا پہیہ چل رہا ہے یہ میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا، اور یہ بجٹ میں انہوں نے کسی کے اوپر کسی قسم کا نیا بوجھ نہیں ڈالا، اور یہی میں سمجھتا ہوں ان کی کامیابی ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمارے ریونیو ٹارگیٹ میں جو پرابلم ہوتی ہے آپ کا ایف بی آر کی ہراسمنٹ، انہوں نے اس مسئلے کا حل نکال دیا ہے کہ اب یہ اونے پونے نوٹس نہیں ملیں گے تاجروں کو، اگر آڈٹ ہوگا 4% لوگوں سے زیادہ کا آڈٹ نہیں ہوگا، اور وہ بھی تھرڈ پارٹی کے تھرو آڈٹ کیا جائے گا۔ اب ہم نے اضافہ دکھایا ہے اور آئی ٹی فیوچر ہے کہتے ہیں پاکستان کا، تو اس اسکیم کی وجہ سے میرے خیال میں اور لوگ اس سیکٹر میں آئیں گے، انویسٹ کریں گے، تو آئی ٹی کا بھی جو گورنمنٹ نے کیا دس از اے ویری گڈ تھنگ۔ زیرو ریٹنگ سیکٹر میں ہماری ڈیمانڈ تھی کہ کچھ سیکٹرز کو اور ڈالا جائے، ابھی اس میں 5 سیکٹرز ہیں، اس میں ہماری ڈیمانڈ تھی کہ انجینئرنگ، رائس، فارماسیوٹیکل اور لائٹ انجینئرنگ کو اس میں ڈالا جائے۔ اس کی انہوں نے بات تو کی ہے، لیکن 15 سیکٹرز کی بات کی ہے کہ ان کو مراد دی جائیں گی، لیکن ابھی یہ ایکسپلین نہیں کیا کہ زیرو ریٹنگ میں ان کو ڈالا گیا کہ نہیں ڈالا گیا۔ پی ایس ڈی پی میں 40% انکریز دیا ہے، دیٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو، جس کی ہماری پہلے بھی تھی کہ پنجاب کے بجٹ میں بھی 2.5 ارب کی کمی کر دی گئی تھی ڈیولپمنٹ میں، اب یہ جو 40% انکریز کی ہے، ڈیولپمنٹ ہوگی پورے ملک میں تو انشاءاللہ اس سے بہتری ہوگی، روڈز بنے گی، انفراسٹرکچر بنے گا تو انشاءاللہ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ کسانوں کے لیے جو پیکیج دیا ہے وہ بڑی اچھی بات ہے، انٹرسٹ فری لونز 1.5 لاکھ روپے پرابلی اماؤنٹ ہے ایکڑ کے پیچھے، اور ٹریکٹرز کے لیے بھی انٹرسٹ فری لون کسانوں کو دیے جا رہے ہیں، وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ اسمال ہاؤسنگ کے اوپر جو اسکیم آئی ہے اس پہ لو انٹرسٹ ریٹس کے اوپر، وہ بزنس مینوں کے لیے بھی اچھا ہے، اور جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، غریب لوگ ہیں جن کو پرائم منسٹر صاحب نے گھر دینے کی وعدہ کیا ہے، یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے ان کا۔ لائٹ انجینئرنگ کے اوپر ڈیوٹیز کی کمی کی ہے، وہ بھی ہمارے اسٹیل سیکٹر کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے، اور انشاءاللہ اس سے اسٹیل سیکٹر کو بھی فائدے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بجٹ کی اماؤنٹ ٹوٹل اب اس دفعہ کا جو ہمارا بجٹ ہے وہ 8,400 بلین روپیز کا ہے۔ اس میں گروتھ ٹارگیٹس گورنمنٹ کے ہیں، ایگریکلچر میں 3.5، انڈسٹری گروتھ ٹارگیٹ 6.5، مینوفیکچرنگ 6.2، سروس سیکٹر 4.7، کنسٹرکشن گروتھ 8.3۔ بڑے اچھے انسینٹیوز ہیں۔ جی ڈی پی گروتھ ٹارگیٹ جو انہوں نے بولا ہے کہ 2 سے 3 سال میں 6 سے 7% پہ لے آئیں گے، اور اگر انشاءاللہ یہ 6 سے 7% پہ آ جائے گا تو پورے ملک میں خوشحالی خوشحالی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ بات کریں گے فائنانس آرڈیننس کے بعد، جب ہمارے پاس ٹوٹل فگرز آ جائیں گے۔ اب میں سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب کو بولوں گا کہ انہوں نے کوئی بات کرنی ہے تو پلیز بجٹ کے بارے میں۔ ایک تو خوشائند یہ ہے کہ جی کافی حد تک سافٹ بجٹ اس دفعہ دیا گیا ہے، لیکن کووڈ کی وجہ سے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے انہیں جو ٹارگیٹ اپنا اتنا بڑھایا ہے انہوں نے کلیکشن کا، وہ نہیں بڑھانا چاہیے تھا، اور اس میں چھوٹے جو تاجر جو کہ سنگل شٹر کی ہماری ڈیمانڈ تھی اس کو انہوں نے نہیں دیکھا، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت تھی۔ گاڑیوں کا ایک بڑا اچھا انہوں نے انیشیٹ کیا ہے کہ گاڑیوں میں انہوں نے سیل ٹیکس 17 سے 12.5% پہ کر دی ہے، یہ ایک بہت اچھا خوشائن ہے کہ لوکل مینوفیکچر جو ہمارا ہے، یہ جو ضروریات ہے وہ امپورٹ سے لوکل پہ آ جائے گی، یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو انہوں نے۔ را مٹیریل کا بھی جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا یہ بھی ایک بڑا اچھا ہے۔ باقی جو یہ 850 سی سی پہ بھی انہوں نے ایف اے ڈی جو تھی وہ بھی ختم کر دی ہے، یہ بھی ایک اچھا ہے، لیکن یہ امپورٹ پہ بھی ہوگی، یہ لوکل پہ بھی دونوں پہ جائے ختم ہوگی۔ موبائل پالیسی باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو جب دیکھیں گے پورا بجٹ کو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ دوبارہ آپ کو چلیے دیں گے، تو میں آپ کہوں گا وائس پریزیڈنٹ صاحب وہ بھی کچھ کہنا چاہیں تو بالکل بات کریں جی۔ طاہر منظور صاحب جی وائس پریزیڈنٹ، موبائل پالیسی کی بات کر دینا۔ تھینک یو ویری مچ پرنس صاحب، آپ کو ڈیٹیلس بتا دی۔ اوور آل یہ ریلیف گیون بجٹ مجھے لگ رہا ہے کہ، اور ہماری کافی ساری جو پرپوزلز ہم نے بھیجی تھیں کافی انہوں نے 60% ہماری پرپوزل 60% پرپوزلز ہم نے دیکھا ہے کہ کافی انہوں نے اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے، اور جو میں تو اس کو دیکھتا ہوں کہ اسپیشل جو ٹیکنالوجی زون 10 ایئر ٹیکس ہالیڈے وغیرہ، اور جو آئی ٹی پالیسی ہے یہ بڑی اپریشیبل ہے، ایگریکلچر پالیسی بہت اپریشیبل ہے، اور انڈسٹری کو لائٹ انجینئرنگ کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو الائز ہیں اس کے اوپر را مٹیریل کے اوپر ڈیوٹی انہوں نے کم کی ہے،
اب سب ڈیٹیلز جب ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم ہمارا R&D اس کے اوپر ورکنگ کرے گا تو ہم آپ کو ڈیٹیلز میں بتا سکیں گے کہ کون کون سی انڈسٹری کو کیا ریلیف دیا گیا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی شاہد حسن شیخ صاحب ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں سر. ایک دو پوائنٹ سر کچھ بتائیں. شاہد صاحب اس کے بعد آپ کو دے رہا ہوں 1 منٹ. آپ پھر سارے پریزیڈنٹس کو نا میں نے کہا 1 منٹ ذرا. ہاں جی میں سب سے پوچھوں ان کو میں یہ کہ نام بولتے نہیں نہیں آئی. میں 10 دفعہ کہوں وہ کہتے ہیں تو بیٹھا ہو نا اس لیے فیچرز جو ہیں یہ بالکل بلٹ پوائنٹس ہیں جو دیے گئے ہیں اس میں اور اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو میں اس سے بینگ این ایکسپورٹر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایکسپورٹس کے لیے جو ہے اس میں چیزیں جو کی ہیں جو ظاہر نظر آ رہی ہیں وہ کافی بہتر ہوں گی. تھینک یو سر. سہیل اشاری صاحب ہیں جی ہمارے فارمر پریزیڈنٹ. بس ایک اس کے بعد 1 منٹ ابو نے بولے نا آپ بول دیں. جیسا کہ یوزلی ہوتا ہے کہ بجٹ میں نظر و شمار بتائے جاتے ہیں مگر میں چند مخصوص چیزوں کو ٹچ کرتا ہوں کیونکہ باقی تو انہوں نے تقریباً بہت سے سیکٹرز کو ٹچ کیا. ایک تو سیلف اسسمنٹ اسکیم جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس میں لیں گے وہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ عرصے سے ہم یہ چاہ رہے تھے. جو غریبوں کے لیے بھی جو منیمم ویج انہوں نے کہی ہے کہ 20,000 کریں گے آئی تھنک وہ بڑی 20,500 اگر ہم سب اس کو بعد میں امپلیمنٹ بھی کر سکیں کہ کم از کم تنخواہ جو ہوگی وہ ایک مزدور کی کام کرنے والے کی 20,000 ہوگی. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اور انہوں نے 66 بلین روپیز کی ہے جس میں اس کی بڑی ضرورت ہے. اور جو خاص بات ہوئی ہے جو میں آخری بات کروں گا وہ ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے بجائے باٹم اپ پالیسی پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے باٹم اپ سے کہ جو سب سے کم آمدن والا آدمی ہے اس سے اوپر لے کے جائیں معاشی حالات کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک فرد کو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ٹچ کریں اور وہ ترقی کرے تاکہ جب سارے فرد ٹچ کریں گے تو اس سے اکانومی جائے گی منسپل کے نیچے سے اوپر آئے. تو یہ بہت بڑے سیلنگ فیچرز میں نے سب آپ کو بتائے ہیں. باقی میرے خیال میں بہت تھینک یو سر. فاروق افتخار صاحب ہمارے فارم پریزیڈنٹ. یہ جو بجٹ ابھی گورنمنٹ کا آپ نے سنا صاحب نے اس میں کچھ مثبت پہلو بھی ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو ریلیف ٹو دی کامن مین انہوں نے دیا ہے کہ منیمم ویج انہوں نے انکریز کی وہ بڑا ایک اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن ہے کیونکہ اس وقت مہنگائی نے ساری قوم کی کمر کی. دوسری طرف انہوں نے ایگریکلچر سیکٹر کو کافی بوسٹ کی ہے کیونکہ پاکستان میں 70% آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایگریکلچر سے ان کا تعلق ہے. ایگریکلچر بہتر ہوگی تو اس میں آپ کی را مٹیریل جو آپ کا پاکستان کا میجر ایکسپورٹ آئٹم ہے ٹیکسٹائلس اس میں کاٹن کی بھی گروتھ ہے ویٹ ہے اور آپ کی جتنے اس وقت فوڈ سیکورٹی آئٹمس ہے اس سے فرق پڑتا ہے. لائف اسٹاک پاکستان کا ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے اس میں ڈیٹیل نہیں آئی خالی پریزیڈنٹس بس. ایگریکلچر لائف اسٹاک کے لیے کیسے رکھتے ہیں تو ڈاکٹر میرزا جاوید بھی ہے آفس میں وہ بھی ہے. وہ کہہ رہا تھا کاشم صاحب اور جاوید صاحب میں نہیں صرف فارمر پریزیڈنٹ. تو پھر میاں زاہد جاوید بھی بیٹھا ہوا وہ بھی فارمر بی پی ہے. میاں زاہد جاوید بھی تو بیٹھا ہوا وہ بھی فارمر بی پی ہے. تھینک یو سر ویری مچ. اگر کوئی کوشچن ہے تو سر پلیز. سر مائک پلیز مائک آن کر لیں. مائک آن کر لیں. ٹیکس جو انہوں نے اتنا بڑھا دیا 13-14 کروڑ روپیہ لینا ہے تو وہ کس سے آپ سے لینا ہے کس سے لیں گے سے تو نہیں لے گا. نمبر 1. نمبر 2 ای کامرس پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے اس سے بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا. اور نمبر 3 جو انہوں نے اعلان کیا کہ 20,000 روپے منیمم ویج دیں گے. کیا آپ کی فیکٹریوں میں پہلے عام بچے نان ٹیکنیکل کو 20,000 روپیہ مل رہا ہے اور اگر یہ 20,000 کرنا ہے تو آپ دینے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں؟
سر اس میں تو منیمم ویج جو ہے میرے خیال میں اس وقت 17,500 یا 17,000 ہے. اس کو انہوں نے میرے خیال میں 20,500 کی ہے. تو ہمارے خیال میں تو رائٹ سٹیپ ہے. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہو گئی ہے تو پرسنٹیج بڑھائیے بیسکلی. تو پرسنٹیج بڑھائیے. اور میرے خیال میں میں اپنی بات کروں ایز اے بزنس مین, اور ابھی جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے, ہم تو ریڈی ہیں پے کرنے کے لیے وہ. اور دوسرا جو آپ نے بات کی کہ ٹیکس جو بڑھایا ہے اس کو ہمارے سے کلیکٹ کریں گے. ٹیکس نیٹ میں بہت انکریز ہوئی ہے کہہ رہے ہیں. نیا ٹیکس پیئر آیا ہے ٹیکس نیٹ میں. اب اس کی لسٹ جب آئے گی تو پتہ لگے گا. 3 لاکھ کے قریب کہہ رہے ہیں نیا ٹیکس پیئر آیا ہے. تو پرابلی ہمیں جو ابھی تک بجٹ میں نظر آیا, ہمارے پاس اوپر تو اتنا بوجھ کسی چیز پہ نہیں ڈلا ابھی فی الحال, لیکن وہ آگے جا کے پتہ لگے گا جب آرڈیننس آئے گا. لیکن جو 3 لاکھ نیا ٹیکس پیئر آیا ہے تو پرابلی انہی سے ٹیکس کلیکٹ ہوگا. جی جو بات اس بجٹ سے ایکچولی تو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, اتنی پوائنٹس انہوں نے بولے ہیں لیکن اتنی کلیریفائی انہوں نے نہیں کیا کہ ہر چیز میں ہے کیا. اوور آل بجٹ یس آپ کہہ سکتے ہیں وی آر ہیپی اوور آل, جو جتنی ہمیں ابھی سمجھ آئی ہے. کیونکہ کئی چیزیں تو انہوں نے کلیئر بتائی بھی نہیں نا. بتا دی ہیں کہ اس میں مراد دیں گے, لیکن کیا مراد دیں گے. میرے خیال میں جو ایکسپورٹ کا انہوں نے رکھا ہے ٹارگیٹ دیٹ از 26.5 بلین نیکسٹ ایئر کا, اور امپورٹ کا رکھا ہے انہوں نے کوئی 55 بلین کے قریب. ڈالر کے اگینسٹ آپ دیکھیں روپی تو تگڑا ہوا ہے. ڈالر 169 کو ٹچ کر کے 152 تک آیا تھا. 153 154 پہ ڈالر چل رہا ہے. اور دوسرا آپ کیا سوال تھا جواب؟ مہنگائی کے حوالے سے. مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں, یہ تو ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ جب ڈالر اور پیٹرول اوپر چلا جاتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, لیکن جب پیٹرول اور ڈالر نیچے آتا ہے چیز کبھی سستی واپس آتی ہوئی ہم نے نہیں دیکھی. لیکن جو انسینٹیوز انہوں نے دیکھیں کسانوں کے لیے دیے ہیں, گھروں کے لیے دیے ہیں, یہ ظاہری بات ہے جب یہ کنسٹرکشن سیکٹر جب چلے گا, بے شک یہ چھوٹے گھر ہیں, بے شک اس سے بھی چھوٹے گھر ہوں, جتنے مرضی چھوٹے گھر ہوں, 2 کمرے کے گھر ہوں, کنسٹرکشن سیکٹر سے ریلیٹڈ 50 سیکٹر ہے جو چلے گا. ساتھ سیمنٹ چلے گا, اینٹوں والا بھٹا چلے گا, ریٹ چلے گا, لیبر کی بہت ڈیمانڈ ہے اس میں, تو امپیکٹ تو پڑے گا اس کے اوپر سب چیزوں پہ. I hope you liked the video. Thanks for watching.